अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूह की बातें प्रोग्राम में आपका होस्ट डॉक्टर फैसल मोअज़्ज़ज़ एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। और हमारे साथ हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत वाला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत वाला हज़रत मुफ्ती मुनीर अहमद आख़ून साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया। हज़रत जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिजाज शरीफ कैसे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। माशाअल्लाह हज़रत, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम कहते हैं आपको कि आपने हमें फिर अल्हम्दुलिल्लाह, इस थैंक टाइम यू। दिया है स्टूडियो में माशाअल्लाह, तशरीफ़ अल्हम्दुलिल्लाह। लाए। नाजरीन अल्हम्दुलिल्लाह, आप बखूबी जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम अपनी इल्मी और अमली काविशों की वजह से सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा मकबूल प्रोग्राम बन चुका है। इस प्रोग्राम के ज़रिए हज़रत वाला हमें रूहानियत के ऐसे ऐसे रमूज़ व असरार समझा जाते हैं कि जिनका किताबों में मिलना महाल है। और यही अल्लाह वालों की शान होती है कि वो जब अल्लाह की मोहब्बत के मोती इस दुनिया में आकर बिखेरते हैं तो कुछ इस अंदाज से बिखेरते हैं कि खल्क को खालिक से करीब कर देते हैं। एक आप बखूबी जानते हैं कि इंसान ख्वाह कितना ही इल्म हासिल कर ले, सिर्फ वही इल्म उसके काम आता है कि जिस पर उसने अमल किया हो। बाकी सारा इल्म या तो रखा रह जाता है या ज़ाया हो जाता है। बेअमलों के हाथ कभी कुछ नहीं आता। इसीलिए हमारी शरीयत मुतहरा का ये मंशा है कि जितना इल्म तुम्हारे पास है बस उस पर सिद्क़ के दिल से अमल शुरू कर दो, तो तुम्हें वो भी अता हो जाएगा कि जिसका इल्म तुम्हारे पास नहीं है। एक सालिक जब सलूक के रास्ते पर कदम रखता है तो उसके सामने जो मंजिल होती है, उसका जो मकसद होता है वो ये होता है कि अपने रब को राज़ी कर ले, अपने रब को पाले। किसी भी इंसान की ज़िंदगी का ये आला तरीन मकसद हुआ करता है, क्योंकि इस राह पर चलकर वो बादशाहों के बादशाह को पाता है। ज़ाहिरी बात है कि मंजिल जितनी आला होगी उस तक पहुँचने का रास्ता भी उतना ही आला और अरफा होगा, लेकिन ये रास्ता उतना ही नाजुक भी होता है। इसलिए एक सालिक पर यह बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो जब सलूक के रास्ते पर कदम रखे तो उससे पहले रास्ते की नज़ाकतों को अच्छी तरह समझ ले और इस सफ़र में अपना हम सफ़र एक पीर कामिल को ज़रूर बनाए, क्योंकि ये नाजुक रास्ता किसी पीर कामिल की रहबरी के बग़ैर तय करना महाल होता है। हमारा आज का प्रोग्राम भी लाइव है, इसमें आपकी कॉल्स भी लेंगे और सोशल मीडिया पे आने वाले सवालों के जवाब भी देंगे इंशाअल्लाह। तो आइए बढ़ते हैं प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में और हज़रत वाला से पूछते हैं कि हज़रत आज आप हमें रूहानियत के कौन से रमूज़ व असरार समझाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिन नबिय्यीन, अम्मा बाद। आज हम बात करेंगे हिकायत रूमी के बारे में। अच्छा। आप जानते हैं कि पहले हमने औलिया अल्लाह के अखलाक व सिफ़ात पर एक तवील सिलसिला कायम किया जी और तकरीबन गालिबन 16-17 किस्तें उसकी हमने की हैं, जिसमें औलिया अल्लाह की सिफ़ात बयान की थी। जी अब रमज़ान के बाद हम जो है एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं और वो हिकायत रूमी। इमाम रूमी रहमतुल्लाह ताला ज़ाहिर के तसव्वुफ़ सलूक का बहुत बड़ा माखज़ है और एक बहुत बड़ा एक मंबा है, ख़जाना है, जहाँ से कशीद किया जाता है आज तक का तसव्वुफ़। उन्होंने बहुत सी हिकायात के ज़रिए से तसव्वुफ़ के असरार रमूज़ जो है वो हल किए हैं और अजीब गरीब अंदाज से उन्होंने तसव्वुफ़ के रमूज़ बयान किए हैं। तो उन्होंने बहुत सी हिकायात बयान किए हैं जो कुरान सुन्नत से या तारीख़ के जुरूकों में से उन हिकायात के ज़रिए से फिर आगे तसव्वुफ़ के असरार को साबित किया है। तो सोचा ये है कि नाजरीन की आसानी के लिए भी कि वो हिकायात को समझना, फिर उससे नतीजा अखज़ करना जो इमाम रूमी रहमतुल्लाह ताला करते हैं, उस पर इत्तला दी जाए ताकि पता चले कि ये रूहानियत की दुनिया क्या है और तसव्वुफ़ सलूक के असरार रमूज़ क्या होते हैं। इसलिए वो सिलसिला आज हम शुरू कर रहे हैं। आज मैं एक हिकायत पर बात करता हूँ कि जो इमाम रूमी रहमतुल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाई, और इस हिकायत से इमाम रूमी रहमतुल्लाह ताला का इशारा जो है वो सूफ़ी के क़ल्ब की तरफ है अच्छा। कि सूफ़ी का क़ल्ब जैसे मुज़क्कर और मुसफ़ा होता है और अपने क़ल्ब की कैसे सफाई करता है और उस तज़किये के नतीजे में उसको क्या मिल जाता है, तो उस पर जो उन्होंने एक हिकायत नकल की है। हिकायत ये नकल करते हैं कि एक किसी मुल्क का बादशाह था, उसके सामने रूमियों और चीनियों ने यह दावा किया कि हम जो है वो सन्नाई के अंदर जो हम बड़ी महारत रखते हैं, जिसको आज की ज़माने में पेंटिंग कह लीजिए। पेंटिंग की दुनिया में हमारी बड़ी महारत है, हमारे मुकाबले का कोई नहीं है। ज़ाहिर है चीनियों ने भी दावा किया उसके दरबार में और रूमियों ने भी यह दावा किया कि हम जो है इस फ़न के अंदर दुनिया में नंबर 1 है। तो बादशाह ने कहा भाई सिर्फ दावे से बात नहीं बनेगी, तो इंदल इम्तिहान युक्रम और युहान वाली बात है कि इंसान का इम्तिहान लिया जाता है, फिर देखा जाता है कि किसको इज़्ज़त मिलती है, कौन जलील होता है। आप दोनों इम्तिहान दें। और कहा ठीक है इम्तिहान देते हैं। इम्तिहान की क्या सूरत होगी? तो सूरत ये होगी कि उन्होंने कहा कि हमें एक दीवार, चीनियों ने कहा हमें एक दीवार दे दी जाए और उस दीवार के ऊपर हम पेंटिंग करेंगे
اپنی صنائی اپنے ہنر کو اس کے اوپر جو ہے چسپا کریں گے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اسی کی دیوار کے مد مقابل دیوار جو ہے رومیوں کو اگر ہم تمہیں دیتے ہیں، اور درمیان میں ایک پردہ اور حائل کھڑا کر دیتے ہیں، اور دونوں اپنے اپنے کام میں لگ جائیں۔ ایک وقت کے بعد ہم وہ حائل ہٹائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کس کی پینٹنگ اور کس کی صنائی جو ہے وہ پہلے نمبر کی ہے۔ کہ جی ٹھیک ہے۔ ہاں جی، چینیوں نے دیوار لے لی اور چینیوں نے اپنا کام شروع کر دیا، اس پہ پھول بوٹے جو بھی گلے گلزار سجانے تھے انہوں نے اپنی پینٹنگ شروع کر دی۔ درمیان میں ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا لکڑی کا ایک پردہ حائل ہے، اور اس طرف کا حصہ جو ہے وہ جو رومیوں کو دے دیا، رومیوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ رومیوں نے یہ کیا کہ اس دیوار پہ کچھ نہیں کیا، اس کو سیکل کرنا شروع کر دیا، اس کو رگڑائی اس کی شروع کر دی۔ اتنی رگڑائی کی کہ اس کو آئینہ بنا دیا، شیشہ بنا دیا۔ پوری دیوار گویا کہ ایک آئینہ ہے، اس وقت شیشہ بن گیا بہت بڑا۔ اب یہ دونوں کر رہے ہیں۔ ایک عرصے کے بعد جو ہے جب انہوں نے کہا جی ہم اپنے فن کو مکمل کر چکے ہیں، اب یہ حائل ہٹا دیا جائے اور بادشاہ کے معائنہ کر لے۔ چنانچہ وہی ہوا کہ وہ جو ہے سب سے پہلے چینیوں نے کہا کہ جی ہماری صنائی دیکھ لیں۔ انہوں نے جناب بادشاہ چینیوں کی پورشن میں گیا تو اس کی صنائی دیکھی، کیا گل و گلزار، باغ و بہار، کیا پھول بوٹے رنگ برنگ، حیران ہو گیا کہ کمال ہے یار، تم لوگوں کے ہاتھ میں بڑا ہنر ہے، بڑا امپریس ہوا۔ اس کے بعد وہ پردہ درمیان میں سے ہٹا دیا گیا۔ اب وہ رومیوں کی ادھر نگاہ ڈالی تو ادھر دیکھا تو حیران ہو گیا کہ جہاں اسی طرح کے پھول بوٹے دیوار پر ہیں، اور لیکن ان کے اندر ایک خاص قسم کی چمک بھی ہے۔ بڑا امپریس ہوا کہ یار رومیوں نے بھی کمال کر دیا، انہوں نے کیسے پھول بوٹے بنائے، لیکن جو روشنی اور چمک دمک ان کی اس کے اندر ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ حالانکہ وہ تو آئینہ تھا، وہ سارا عکس جو ہے چینیوں کا ادھر آ گیا۔ اب وہ بادشاہ نے دیکھا تو بادشاہ نے کہا بھائی یہ رومیوں کی تو صنائی بہت امپریسو ہے، اس کے اندر تو وہ رنگ برنگ پھول بھی سارے ہیں اور خاص قسم کی ایک روشنی بھی پھوٹ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ آئینہ شفاف کر دیا، وہ ساری کی ساری چینیوں کی صنائی انہوں نے لے لی اور وہاں چمک رہی۔ عجیب۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ رومیوں کو جو مہارت حاصل ہے وہ مہارت چینیوں کو حاصل نہیں۔ چینیوں نے ظاہری طور پہ پھول بوٹے بنائے، لیکن رومیوں نے تو کمال کر دیا کہ خود اپنی جو صنائی دکھائی ان کی بھی لے لی، اور جناب اپنی دیوار کے اوپر چمک دم ان کے سارے پھول بوٹے نظر آ رہے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے پہلا نمبر جو رومیوں کو دیا۔ اس پر امام رومی رحمہ اللہ تعالیٰ نتیجہ نکالتے ہیں کہ بس یہ فرق ہے ہمارے قلب اور صوفی کے قلب میں۔ صوفی صافی اور صفا سے یہ اپنے قلب کو سیکل کرتا ہے، اپنے قلب کو رذائل سے گندگیوں کے صاف کر کے بالکل آئینہ بنا دیتا ہے، اور آئینے کی طرح جب دل اس کا چمک جاتا ہے تو یہ کائنات کے گل و گلزار جو ہے جس پر دنیا فریفتہ ہوتی ہے وہ اس کے دل میں خود ہی آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کو کبھی کسی ایک باغ پر کسی دوسرے پھول پہ فریفتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گھر بیٹھے ہی اپنے دل پہ نگاہ ڈالتا ہے، پوری دنیا کا حسن و جمال جو خدا نے پھیلا رکھا اس کے دل پہ نظر آتا ہے کہ اسے دل کو آئینہ کر لیا ہے، وہ سارے کے سارے نقش و نگار دل پہ ہیں۔ تو پھر وہی بات ہو جاتی ہے کہ سب جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی کہ دل میں ہے تصویریں یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ تو یہ فرمایا کہ صوفیوں کا کمال ہے۔ تو بظاہر یہ صوفی ہمارے جیسے انسان نظر آتے ہیں، لیکن تصوف سلوک کی دنیا میں ان کو جب یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دل جو ہے یہ اصل ہے، اس کا آئینہ شفاف کر لیا جائے تو کائنات کے گل و گلزار اس کے اندر خود آ جائیں گے، لہذا کائنات کی طرف دوڑنے کی ضرورت نہیں، دل کو ایسا بنا لو کہ کائنات خود بخود تمہارے دل میں آ جائے۔ عجیب۔ اللہ یہ ہے وہ صوفی کا دل کہ جس دل کے اندر یہ کائنات خود آتی ہے، اور جب کائنات آتی ہے نگاہ ڈالتا تو رب کائنات کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اب یہ اگر دوڑتا ہے تو رب کائنات کی طرف دوڑتا ہے، کائنات کی طرف دوڑنے کی ضرورت نہیں، کائنات کو دوڑ کے خود ہی آ کے اس کے دل میں بیٹھ گئی۔ اب اس کو تلاش کا وقت ہے تو خدا کی تلاش کا وقت ہوتا ہے، یہ اپنے رب کائنات کو بھی پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ صوفی کا دل۔ تو اس حکایت کے ذریعے سے انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ قلب کا آئینہ شفاف کر لیا، اور یہ وجہ ہے کہ ہمارے جو اکابرین امت ہے وہ تخلیہ پہلے کراتے ہیں، رذائل کو صاف کراتے ہیں، رذائل کو صاف کروا کے اب اس کے اوپر جو خصائل اور شمائل اس کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ اور رذائل صاف کیسے کرتے ہیں؟ ذکر سے، لا الہ کے ضربے لگاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عشق کی آگ جب جو ہے اس کی ضرب جب دل پہ رکھتی ہے تو اس آگ کے ذریعے سے سارے کے سارے رذائل کوڑا کر کے جل جاتا ہے، سب جب جل جاتا ہے اور وہ شفاف آئینہ بن جاتا ہے، شفاف آئینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا چراغ خود بخود جل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ظاہری بات ہے کہ سب سے پہلی چیز تو جگہ کا صاف ہونا ہے، صاف ہونا ہے، ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر وہ صاف نہیں ہوگا تو اس کے اندر کوئی اچھی چیز پاک چیز سما نہیں سکتی، بالکل، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے آئے گی؟ ماشاء اللہ۔ تو حضرت معرفت الہی بھی پھر اسی طرح حاصل ہوتی ہے، دل کے آئینے کو
شفاف کرتے کرتے اس پہ رگڑے لگاتے لگاتے ایک وقت آتا ہے کہ پھر معرفت الہی نصیب ہو بالکل جاتی ہے. بالکل ظاہر ہے اسی دل میں ہی اللہ کی معرفت کو ظاہر ہونا ہے. جی بالکل. اور معرفت کے لیے میں نے بتایا وہی مقام جو ہے اس کو صاف ہونا ضروری ہے. جب مقام میں قلب فتح ہو جاتا ہے تو پھر وہی بات ہے جو حدیث قدسی ہے کہ لا یسونی ارضی ولا فی سمائی ولکن یسونی فی قلبی عبد المومن تقی، کہ میری ذات اتنی بڑی ہے، میری کبریائی اتنی بڑی ہے، آسمان و زمین کی وسعتوں میں نہیں سما سکتی، ولکن یسونی فی قلبی عبد المومن تقی، لیکن جب میں سمانے لگتا ہوں تو ایک مومن متقی کے دل میں سما جاتا ہوں. سبحان اللہ. اس کا مطلب وہ دل جب شفاف ہو گیا، سیقل ہو گیا اور اس کے اندر کسی قسم کا رذائل کا شابہ نہیں رہا تو اللہ تبارک و تعالی وہاں اپنی محبت کو جگہ دیتے ہیں. جی بالکل. تو حضرت یہ حضرت امام رومی یا ان جیسے اور بڑے اکابرین، انہوں نے خود اپنے زمانے میں اتنی زیادہ محنتیں کی، مجاہدے کیے، اس کے بعد ان پر یہ ساری چیزیں منکشف ہوئی ہوں گی؟ بالکل، کیونکہ یہ تو عبارات کا نہیں، کیفیات کا نام ہے. تصوف اصل میں عبارات کا نام نہیں، الفاظ کا نام نہیں، معانی کا نام ہے. تو یہ ان کی کیفیات ہیں کہ وہ تجربہ کرتے اس راستے کے اندر جب سفر کرتے ہیں. جیسے کہ مسافر سفر کر کے آیا ہو فزیکلی تو راستے کے خد و خال آپ کو بتا سکتا ہے، نشیب و فراز سے واقف ہے. انہوں نے اس معرفت کے راستے کو طے کیا ہوتا ہے سبحان اور کیسے چوٹیں کھائی ہوتی ہے، کیسے گرتے اور کبھی اٹھتے ہیں. تو وہ سارے مناظر طے کر کے پھر جب اس چیز کو پاتے ہیں تو پھر بعد والوں کو بتاتے ہیں کہ یہ راہ یوں نہیں یوں ہے. صحیح. تو تصوف صرف کتابوں کا نام نہیں ہے بلکہ تجربات کا نام ہے، صحیح ڈائریکشن میں پھر اللہ تعالیٰ کھولتا ہے. تو حضرت معرفت الہی سے متعلق اور مزید کچھ آپ سے پوچھیں گے. بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے یہ کہ یہ معرفت الہی کی کیا نشانیاں ہیں کہ ایک بندے کو حاصل ہو گئی ہیں. ہم کسی انسان سے ملیں تو یہ کیسے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ اس کو معرفت الہی حاصل ہے؟ یہ اچھا پوائنٹ اٹھایا. پہلی بات یہ ہے کہ خود بندے کو اٹ سیلف کب پتہ چلتا ہے کہ مل گئی. اس کی مثال تو حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت دی. بلکہ ان کے خلیفہ اجل بڑے خلیفہ ان کے مولانا عبدالغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ سوال کیا کہ جب انسان کو معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ مجھے معرفت الہی حاصل ہو گئی. جی بالکل. یہ سوال کیا. تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب بالغ ہو جاتا ہے تو بالغ کو خود پتہ چل جاتا ہے میں بالغ ہو گیا ہوں. اس کو بتانے کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ آپ بالغ ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی جسمانی بلوغت کے لیے ایسے آثار و قرائن رکھے ہیں کہ اس بندے کو خود پتہ چل جاتا ہے میں بالغ ہو گیا ہوں. بالکل اسی طریقے سے روحانی بلوغت جب انسان کو حاصل ہوتی ہے اور روحانی طور پر وہ کسی مقام پہ جب پہنچ جاتا ہے یعنی معرفت الہی کی منزل کو پا لیتا ہے تو وہ خود بخود اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے معرفت الہی حاصل ہو گئی. جی ٹھیک. اب دوسروں کو کیسے پتہ چلے؟ اس کی علامت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دی کہ اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. اچھا. یہ ایک معیار بتا دیا. زبردست. بس اس کو دیکھو، اس کی شخصیت، اس کی باتیں، اس کا کلام، اس کی صحبت، اس کو دیکھ کے تمہیں خدا کا دھیان آئے، آخرت یاد آئے، اللہ یاد آ جائے تو فرمایا کہ بس سمجھیے اللہ کا ولی ہے، یہ ولایت و معرفت اس کو حاصل ہو چکی ہے. اور یہ ایک ایسا معیار ہے کہ واقعی آپ سچی طریقے سے دیکھیں جن لوگوں کو معرفت الہی حاصل ہو گئی واقعی وہ اللہ کی ولایت کے معرفت پر ہیں تو واقعی ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان کے کلام کو سنیں اور ان کی جو بات کو دیکھیں اور ان کی شخصیت کو دیکھیں تو دیکھ کے خدا یاد آ جاتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی ولایت دے دی. بالکل. کیا کسوٹی بتائی ہے کہ انسان بالکل آسان کسوٹی، عام آدمی بھی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ یار اس ایک حدیث میں فرمایا کہ اس کی صحبت میں بیٹھیں، اس کے کلام سننے سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، اس کو دیکھ کر تمہارے خدا کی یاد آئے تو بس سمجھ لو کہ یہ خدا کا ولی. اچھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو حضرت ایسی جب معرفت الہی نصیب ہو جاتی ہے انسان کو تو یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے. تو کیا وہ دوسروں کو صحیح راہ دکھلانے کے لیے یا ہدایت دلوانے کے لیے کیا وہ اعلان کر سکتا ہے کہ مجھے معرفت الہی نصیب ہے؟ یہ بھی اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے. اصل میں نہیں، ولایت میں اخفا ہے. اچھا. اور نبوت میں اظہار ہے. نبی کو جب نبوت مل جاتی ہے تو نبی پر فرض ہے کہ وہ اعلان کرے مجھے نبوت مل گئی، میں نبی ہوں، تاکہ لوگ اس پر ایمان لائیں اور ایمان لا کے وہ اپنی جو ہے اصل منزل کو پائیں. کیونکہ اگر نبی پر ایمان نہیں لائیں گے تو آخرت میں نجات نہیں ہے. لیکن کسی ولی کو ولایت کو نہ مانا جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے، وہ ایمان کے اندر منافی نہیں ہے. تو لہذا اگر وہ کسی ولی کی ولایت کو کوئی نہیں مانتا تو اس سے اس کے ایمان میں کوئی خلل نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس کی بد نصیبی ہے کہ وہ جناب اس کے ولایت کو نہ مان کے یا اس کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ کہہ کے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں جواب دہ کر لے، وہ اس کی بے وقوفی ہے. لیکن اس کی ولایت کو ماننا یا اس کو اپنی ولایت منوانا اس کے اوپر فرض نہیں ہے. وہ اعلان کرے کہ میں اللہ کا ولی ہوں.
لہٰذا میری ولایت کو مانو، نہیں، اس کا کام ہے ہدایت کی تعلیم دینا ہوتا ہے، وہ ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، جیسے خود جو زندگی کے تجربات اور ولایت و معرفت کے اندر جو لطف اور راز پاتا ہے اس کی تعلیم دیتا رہتا ہے، تبلیغ کرتا رہتا ہے۔ اچھا، اب عقل مند سمجھدار خوش نصیب اسی سے لیتے رہتے ہیں کہ یار یہ پتے کی بات اس پہ عمل کر لو، پتے کی بات اس پہ عمل کر لو، وہ دعویٰ نہیں کرتا ولایت کا، ٹھیک ہے، کیونکہ ولایت میں اخفاء اپنے آپ کو چھپاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں بھی یار گناہ گار بندہ ہوں۔ بلکہ حضرت کیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو بڑی دلچسپ بات لکھی ہے، فرمایا کہ ہر ایک کو اللہ کا ولی سمجھو، اچھا، اس لیے تمہیں کچھ پتہ نہیں کس کا اللہ سے کیا معاملہ ہے، جی بالکل، پتہ نہیں کس سے کیا معاملہ اللہ کا، لہٰذا اب پتہ نہیں وہ اللہ کے ساتھ اس کے ستاری کے پردے میں کیا معاملہ چل رہے ہیں، اللہ کا وہ آدمی پیارا ہو، بظاہر تمہیں لگ رہا ہے ولی نہیں لیکن اللہ کا پیارا ہو، اور خود جو اپنی تمہاری ولایت ہے، تمہاری ولایت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، پتہ نہیں فیوچر میں کیا حالات ہو، جی جی، اگر حال ہے تو پھر حال کا اعتبار نہیں ہے، اور مال کی آئندہ کی خبر نہیں، اور جو سامنے ہے اس کے حال کا اعتبار نہیں، مال کی خبر نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ مال میں اللہ کا ولی ہو۔ بالکل، لہذا فرمایا کہ کسی کے بارے میں حقارت اور بدگمانی نہ کرو، ہاں اگر کسی کو ولی نہیں بھی ماننا لیکن اس کو حقیر اور جو ہے وہ اس کے بارے میں بدگمانی کا اظہار کر کے تم یہ گناہ کے اندر نہ پڑو، بلکہ خاموشی و سکوت اختیار کرو۔ بالکل سیف سائڈ یہی ہے کہ اس کو نیک بندہ سمجھے، بالکل، وہ جانے اس کا رب جانے۔ بالکل، بالکل، کچھ کالز ہیں عزت ان کو لیتے ہیں۔ جی پہلے کالر آپ لائن پر ہیں، السلام علیکم، فرمائیے کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے حضرت سے حدیث کی ایک شرح معلوم کرنی تھی کہ جو آج کے ٹاپک کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے اس کا مفہوم کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہاری صورتوں اور دلوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو حضرت دوسری ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اچھا بنایا تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی بھول گئی حضرت باقی کہ اس طرح کا ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ تو یہ دونوں کو کیسے سمجھیں گے ہم اس کو؟ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چہرے بنائے، جو تخلیق کیے، وہ تو سارے کے سارے چہرے پیارے ہیں، تو ان دونوں کو ذرا واضح فرما دیجئے، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، بہت شکریہ کال کرنے کا، آپ کے حضرت سے اس کی تشریح پوچھ لیتے ہیں۔ اصل میں تو آپ کا سوال بھی واضح نہیں ہے کہ آپ کن حدیثوں کی بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ پہلی جو حدیث آپ نے بیان کی ہے اس حدیث میں تو یوں ہے کہ ان اللہ لا ینظر الی صورکم ولا الی اعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتے، ولکن ینظر الی قلوبکم و نیاتکم، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور دلوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ لہٰذا صورتوں اور یہ اسی طریقے سے عملوں پر اعتبار نہیں ہے، اعتبار جو ہے نیت پر ہے کہ کس نیت کے ساتھ یہ عمل کیا گیا ہے، اس نیت کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نیت دیکھی جاتی ہے، نیت جب پتہ چلا بالکل پیور ہے، خالص اللہ کے رضا کے لیے عمل کیا ہے، اب عمل کو دیکھا جاتا ہے۔ لہذا محدثین فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی عمل کو کسی بھی شکل والے نے پیش کیا، اس عمل کی سب سے پہلے کوالٹی چیک کرتے ہیں، یا اس کی کوالٹی چیک کرو یہ خالص اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ کے رضا اس میں خالص ہے یا ریا بھی ہے، تو اس کی سب سے پہلے جو نیت چیک کی جاتی ہے۔ جب پتہ چلا کہ کوالٹی بالکل خالص ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی کوانٹٹی کو دیکھتے کہ اس کتنے نفل لے کے آیا، کتنی تسبیحات لایا، کتنے روزے لایا، اب عمل کو دیکھ کے اس کی قیمت لگتی ہے۔ تو اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ نیتوں پر فیصلہ ہوتا ہے۔ نیت اگر خالص نہیں ہے، عمل جتنا بھی بڑا 100 نفلیں لے کے آیا لیکن نیت ریا کی یا رضا کی نہیں ہے، لہٰذا 100 کی 100 منہ پہ مار دی جائیں گی۔ لیکن ایک سبحان اللہ لے کے آیا لیکن نیت خالص اللہ کو راضی کرنے کی ہے تو ایک سبحان اللہ سے اس کے اندر جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو یہ اس کا مطلب۔ اور دوسری جو حدیث فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ چہرے کی بات کر رہے ہیں، اس حدیث کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت چہروں کے اندر خیر رکھی ہے، خوبصورت چہروں میں خیر رکھی ہے، گویا کہ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ جو چہرے کے اعتبار سے خوبصورت ہوں تو اس کے اندر اللہ کی طرف سے خیر کا عنصر زیادہ ہے، ان کو خیر کے راستے پہ رہنا چاہیے۔ یہی وجہ کہ جتنے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجے، سب خوبصورت بھیجے، سب خوبصورت بھیجے اور اچھے نسب اور حسب والے بھیجے۔ مقصد کیا تھا کہ خوبصورت جو چہرے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں،
اور ظاہر سب سے بڑی خیر کا مرکز خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ کے بعد جو ہے سب سے بڑی خیر کا مرکز ملائکہ ہیں. ملائکہ خوبصورت ہوتے ہیں، پھر انبیاء ہیں، انبیاء خوبصورت ہوتے ہیں. تو گویا کہ اشارہ کر دیا کہ عمومی ایک اصول بیان کر دیا کہ خوبصورت جو چہرے ہیں ان میں خیر جو ہے کا جو عنصر زیادہ ہوتا ہے، مطلب وہ خیر کے راستے پہ لگنا ان کے لیے آسان ہے. اور عام طور پہ ایسے لوگ جو خیر کے راستے پہ چلتے ہیں لیکن خوبصورت چہرہ ہو لیکن کام بالکل ایسے گھٹیا قسم کا کرے، خباثت باطنی اس کے اندر اتنی زیادہ پڑی ہوئی ہو، فرمایا کہ عام طور پہ بہت کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے. یہ مطلب اس حدیث کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی نے فرمایا التمسو کہ تلاش کرو تم خیر کو فی وجوہ احسان الوجوہ، خوبصورت چہروں کے اندر. تو چہرے سے بھی، کیونکہ چہرہ اصل میں یہ چہرہ انسان کی پوری شخصیت کا ایک تعارف اور شناخت ہوتی ہے. تبھی اس چہرے کے اکرام کے بارے میں فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ چہرے کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ بناتے ہیں. تو خود بنانے کا مطلب یہ کہ چہرے کی جو تخلیق ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں بڑی خصوصیت حاصل ہے. کیونکہ آپ اگر غور کریں انسان کے حواس خمسہ ظاہرہ، یہ حواس خمسہ ظاہرہ سارے کے سارے چہرے میں ہیں. یعنی آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، ناک سے سونگھنا، زبان سے چکھنا ہے، یہ سارے چہرے کے اندر ہی ہے. اور یہاں تک کہ چھونا جو ہے وہ چھو کے آپ جو پتہ لگاتے ہیں نرم گرم کا، تو یہ چھونے کی طاقت جیسے ہاتھ پیر میں ہے، وہ چھونے کا عنصر اللہ نے چہرے میں بھی رکھا ہے. آپ اپنی گال لگا کے بھی پتہ لگاتے یہ ٹھنڈا، یہ گرم ہے، یہ نرم ہے، یہ سخت ہے. تو چہرے کے اندر اللہ نے قوت لامسہ بھی رکھی. تو پانچ جو حواس خمسہ ہیں جس پہ انسان کی زندگی کا مدار ہے، اللہ نے سارے کے سارے چہرے میں رکھے ہیں. اور وہ دماغ جو ہے، دماغ جو دل بادشاہ کے حکم پر ساری کاروائیاں کرتا ہے، وہ سب چہرے کا حصہ ہے دماغ بھی. اس لیے چہرے کی اہمیت بہت زیادہ ہے. چہرہ پوری شخصیت کا تعارف ہوتا ہے. لہٰذا چہرے سے بھی آپ جو ہے دیکھ کے اندازہ لگاتے کہ بندے کے اندر خیر ہے. لہٰذا عام طور پہ یہ حدیث فرمایا التمسوا الخیر فی احسان الوجوہ، کہ خیر کو خوبصورت چہروں کے اندر تلاش کرو. تو یہ مطلب اس کا، لیکن اس کا مطلب آخرت کا مدار اس میں شامل نہیں ہے. آخرت کا مدار وہ ایمان اور عمل صالح پر ہوگا. وہ میں نے جیسے بتایا کہ دل کے اندر نیت کیسی ہے اس نیت پر فیصلہ ہوگا. لیکن دنیا کے اندر معاملات میں چہرے کی جو خوبصورتی ہے وہ آپ کو یقیناً خیر کی ایک درجے میں خبر دیتی ہے. ماشاءاللہ. حضرت اس سے ضمنی سوال ہے کہ یہ بھی صاحب ناظرین کے لیے کلیئر کرتا چلوں، کیا یہ ممکن ہے، کیا اس کی اجازت ہوتی ہے کہ بندہ ایک ہی دفعہ ہی نیت کر لے کہ میں آئندہ اپنی باقی زندگی میں جتنے اعمال کروں گا وہ اللہ کی رضا کے لیے کروں گا، بجائے اس کے کہ فرداً اعمال کے وقت اس کی نیت کرے، کیونکہ کبھی اس وقت بھول جاتا ہے بندہ. تو کیا اس کی اجازت ہوتی ہے؟ یہ بھی اچھا پوائنٹ ہے. ہاں بالکل، اس میں اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اکٹھی ایک نیت کر لے کہ میں جتنے زندگی میں اعمال جو ہے وہ کروں گا وہ خالی اللہ کے رضا کے لیے کروں گا، تو بالکل لگی بندی ایک مستقل ایک نیت کر سکتا ہے. لیکن اب یہ نیت اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کہ اس کا منافی ظاہر نہ ہو، اس کے خلاف ظاہر نہ ہو. اچھا. ہاں نیت اکٹھی کر لی کہ سارے اخلاص سے کروں گا، لیکن فیوچر میں جا کے اس نے کسی موقع پہ دیکھا یار یہ بڑا اچھا موقع ہے پبلک کو ذرا دکھانے کے لیے یہاں پر جو زکوٰۃ کے صدقے بانٹوں تاکہ ذرا ویلیو بنے گی، فوٹو سیشن ہو جائے گا. تو آپ نے جو پہلے جو پکی نیت کی اس کے خلاف، اس کے منافی عمل کر کے اس کو بریک کر دیا. اچھا. اگر بریک نہیں کیا اور نارمل آپ چلتے رہے تو وہ کاؤنٹ ہوگی. لیکن اگر اس کے خلاف آپ نے اس رضا کے بجائے ریا کو ظاہر کر دیا تو پھر آپ کی وہ نیت بریک ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی. اس لیے اس وقت پھر آپ کو نئی رضا کی نیت کرنی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. اور جی نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں، فرمائیے کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں منیری بات کر رہا ہوں ہندوستان سے. جی خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. بالکل. جی حضرت جی مجھے سوال پوچھنا تھا ایک، کہ ابھی مطلب جیسے اب میں باہر جاتا ہوں ملاقات ہوتی ہے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مطلب ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جو مطلب نا حسد رکھتے ہیں. تو حضرت جی مطلب ایسے لوگوں سے کس طریقے سے ڈیل کری جا، جسے مطلب آپ کے بارے میں جب پتہ لگتا ہے تو کچھ لوگ ہیں جو مطلب آپ سے مطلب پسند نہیں کرتے آپ کو اور مطلب حسد رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ مطلب مجھ سے بھی بات چیت نہیں کرنا پسند کرتے ہیں، اور جو مطلب ویسے تو دوسرے کے سامنے اچھا بن کے دکھا دیتے ہیں لیکن جو ہے وہ مطلب پسند نہیں کرتے ہیں، اور مطلب جو ہے بولنا چالنا ان کا ایسے ہی رہتا ہے، صحیح نہیں رہتا ہے. تو جی ایسے مطلب لوگوں سے کس طریقے سے ڈیل کری جائے، مطلب انہیں جواب دیا جائے، خاموش ہو کے رہا جائے ان کے ساتھ؟ جی بہت شکریہ کال کرنے کا. حضرت سے اس کی تفصیل پوچھتے ہیں.
اچھا پوائنٹ اٹھایا منیر صاحب آپ نے کہ بہت سے لوگ ایسے جو مجھے پسند نہیں کرتے. بارہ جو پسند کرتے قابل قدر ہیں, جو پسند نہیں کرتے تو واقعی وہ ان کے لیے میں ناقابل پسند ہی ہوں گا. کہ ظاہر بات وہی ہے کہ محبت کے چشمے سے دیکھو گے تو سب محبوب نظر آئیں گے, عداوت سے کے چشمے سے دیکھو گے تو ظاہر ہے کہ وہ سب مقبوض نظر آئیں گے. تو پسند ناپسند کا یہ معیار تو نبیوں کے زمانے میں بھی رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان, ان کے کمالات کی کیا انتہا ہے, لیکن ان کو بھی ان کے زمانے میں ناپسند کرنے والے موجود. ٹھیک, تو با کمال کو بھی ناپسند کرنے والے موجود ہیں. تو ہم تو ویسے ہی بے کمال ہیں, تو ہمیں ناپسند کرنے والے تو بیچارے بالکل حق پر ہیں. ہمیں تو کوئی ایسا کمال ہے نہیں کہ ہمیں پسند کریں, تو لہٰذا ان سے الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کا ٹھیک ہے بھی آپ کا یہی اعتقاد ہے, آپ یہی عقیدہ رکھتے ہیں, یہ تصور ہے, تو ٹھیک ہے بجا ہے. وہی بات ہے سورہ مزمل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا, کہ یہ لوگ جو آپ کے بارے میں بکتے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے, الجھنے کی ضرورت نہیں, آپ اس پر صبر کیجئے, خاموشی اختیار کیجئے. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا, اور اچھے سے چھوڑ دیجئے. حجرًا جمیلہ کا مطلب یہ ہے کہ دل سے ان کو نکال دیجئے, دل سے بھلا دیجئے کہ یہ میرے دوست نہیں ہیں, یہ میرے مخلص نہیں ہیں, دل سے بھلا دیجئے. اور ظاہری مدارت رکھیے, ظاہر ہیلو ہائے رکھیے, اٹھنا بیٹھنا جو ہے کرٹیسی ہے معاشرے کو آپ نبھائیے. تو یہی آپ کے لیے کہ ایسے لوگ جو آپ کو اگر ملتے ہیں جو کسی بے دینی کی وجہ سے اہل علم کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں, تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ, جو وہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے اور دل سے بھلا دیجئے کہ یہ ہمارے مخلص نہیں ہیں. اور باقی رہا کہ بعض دفعہ ایسی کنٹروورسی کہ کوئی علمی معاملہ ہے, کوئی علمی بات ہے, آپ اس کی کلیریفیکیشن کر سکتے ہیں, اس علمی بات کا جواب دے سکتے ہیں. ہم نے جو کچھ بتایا اس علم کی روشنی میں, تو پھر آپ کو اس کا بالکل اچھے طریقے, وہ جادلہم باللتی ہی احسن, حدیث قرآن میں فرمایا کہ اچھے طریقے سے آپ ان سے جو کہ مناظرہ کیجئے, آپ اچھے طریقے سے اپنا علمی موقف رکھیے, اور جو دلیل ہے وہ دلیل سامنے رکھیے, ان کی دلیل کا جواب دیجئے, تو وہ کر سکتے ہیں. تو وہ حسن و خوبی کے ساتھ, کوئی حقارت اور جو بدمزگی کے ساتھ نہیں, ان کے دلیل کے ساتھ بات کیجئے. نہیں کرنے کی طاقت ہے تو پھر آپ جو صبر کیجئے, خاموشی کیجئے, اور دل سے ان کو نکال دیجئے کہ یہ ہماری دوستی کے قابل نہیں ہیں, گویا کہ یہ ہم سے گویا کہ عداوت رکھتے ہیں. آپ پھر ان کو بھول جائیے اور ان سے ظاہری مدارت رکھیے. اچھا, ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں, فرمائیے آپ کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم, میرا نام ندا ہے, اور مفتی صاحب سے مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ میرے شوہر پہ ناحق مقدمہ ہو گیا ہے, اور میں اس کے لیے کوئی دعا پوچھنا چاہتی ہوں ان سے کہ وہ بے گناہ ہیں اور اس کو اس مقدمے سے جو ہے وہ نجات مل جائے اور جو سزا ہے وہ ختم ہو جائے. اور میں بہت پریشان ہوں, میرے شوہر بالکل بے گناہ ہے, ناحق ہے, یہ ناگہانی ہے, تو برائے کرم میری کوئی رہنمائی فرما دیجیے. اللہ بہت آسانی فرمائے, اور آپ کا بہت شکریہ کال کرنے کا. حضرت سے پوچھ لیتے ہیں اس کا جواب. ہاں, اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں سورۃ قمر, سورہ قمر کی آیت نمبر 10, سورہ قمر آیت نمبر 10 313 دفعہ پڑھنی ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی, یہ پڑھ کے آسمان کی طرف 3 دفعہ پھونکنا ہے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر لینی. آسمان کی طرف کا مطلب ہے کہ اوپر کی طرف, بھلے کمرے میں بیٹھے چھت کی طرف پھونکیں, اور باہر سین میں تو آسمان کی طرف پھونک دیں, تو پھونک کے ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں کہ یا اللہ میرا شوہر بے گناہ ہے, اور اس کی بے گناہی کو ظاہر فرما دیجئے اور باعزت بری کر دیجئے. یہ کرنا ہے. اور اس کے ساتھ سورہ یوسف, دن میں کسی بھی وقت سورہ یوسف ایک مرتبہ تلاوت کر کے اپنے شوہر کی بے گناہی کے حوالے سے دعا کر لیجئے کہ یا اللہ حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی تہمت لگی, حالانکہ وہ بے گناہ تھے, آپ نے ان کو باعزت جیسے بری کر دیا, یا اللہ میرے شوہر کو بھی بری کر دیجئے. یہ تلاوت کر کے دعا کرتی رہی ہے. انشاءاللہ 41 دن یہ پابندی سے عمل کریں, اللہ کی رحمت سے آپ کے شوہر بے گناہ ثابت ہو جائیں گے اور باعزت بری ہو جائیں گے. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. ماشاءاللہ. حضرت بریک کے بعد آپ سے مزید کنٹینیو کرتے ہیں بات. بہت شکریہ ناظرین, ہمارا پہلا سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا ہے اور بریک کا ٹائم ہوا ہے. انشاءاللہ بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کنٹینیو کریں گے پروگرام کو. آج کی اسپانسر ہے ہماری عمرانہ ممتاز صاحبہ, سیاٹل واشنگٹن سے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا پروگرام اسپانسر کیا. تو اسٹے ود اس, ویل بی رائٹ بیک. Some people think Allstate only protects your car. Here's the truth. Allstate can also protect your home or apartment, as well as your boat, motorcycle, RV, and snowmobile, and even your retirement and your life.
Not many insurance companies can say that, but Allstate can. For more details, please call Parvez Mahmood 516-759-5850 or email parvezmahmood@allstate.com. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, whoever reads, memorizes the Quran and regards its permissible as permissible and its impermissible as impermissible, Allah subhanahu wa ta'ala will admit him into Jannah and allow him to intercede for 10 family members who were destined for hell. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, whosoever recites the Quran and practice upon its commandment, the reciter's parents will be given a crown on the day of Qiyamah. The brightness of that crown will be more intense than the brightness of the sun. Learning and reading the Quran is an extremely important step for every Muslim. Darul Uloom Zakaria, New York, under the supervision of Grand Mufti of America, Mufti Munir Ahmed Akhoon, offers a Tahfidhul Quran program for students to memorize and read the Quran and attain their ijazah. Our teaching method is highly structured with a proper balance of memorization and review of each lesson to ensure what is learned is not lost. Boarding facilities are available for boys. We have very limited seats, so register now at almuniruniversity.org to secure your admission. Suffering from hair loss? Get Hairback, the natural affordable remedy with no side effects, and you'll see noticeable results in 4 to 6 weeks. With a 6-month money-back guarantee, there's nothing to lose. My hairline had gone back. My family and my friends noticed that you are growing your hair back. You'll like the results, and it's guaranteed, so what do you have to lose? Get your hair back now. वेलकम बैक नाज़रीन, रूह की बातें प्रोग्राम चल रहा है और हम अब इसके दूसरे सेगमेंट में हज़रत वाला से एक सवाल दरियाफ़्त करते हैं, एक सवाल का जवाब दरियाफ़्त करते हैं और उसकी वजाहत लेते हैं। तो हज़रत आज भी कुछ इसी किस्म का सवाल है कि तसव्वुफ़ से मुताल्लिक़ कि हज़रत हम देखते हैं कि तसव्वुफ़ का जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है, तसव्वुर है वो ये है कि अपने दिल को पाक साफ़ करना और उसको बिल्कुल शफ़ाफ़ बनाना ताकि दिलों में अल्लाह आ जाए। तो हज़रत यही कुछ तसव्वुर दूसरे मज़ाहिब में भी है, ईसाईयत में और हिंदू मत में और जुदाइज़म में, कि अपने दिल को पाक साफ़ करने की वो भी कोशिश कर रहे होते हैं और किसी हद तक वो कर भी जाते हैं पाक साफ़। लेकिन जो मुकाम मुसलमान को हासिल होता है कि उसको अल्लाह मिल जाता है और वो अल्लाह के करीब हो जाता है, देखने में आता है वो ये दूसरे मज़ाहिब वाले नहीं हो पाते अल्लाह के करीब और अल्लाह उनको नहीं मिलता। तो इसकी क्या वजह है हज़रत? आखिर उन्होंने भी दिल साफ़ किया और मेहनत की और अपने आप को ज़ुहद में भी झोंका, तो फिर क्या फ़र्क हो जाता है, क्यों अल्लाह नहीं मिलता उनको? अच्छा सवाल है, अच्छा पॉइंट उठाया भाई। बात हुई दो साफ बर्तन हो, एक आदमी साफ बर्तन के अंदर गाय का दूध डाले, दूसरा साफ बर्तन में गधी का दूध डाले, तो नफ्स सिर्फ साफ बर्तन होने से तो कोई फायदा नहीं हुआ। जो डाला है फैसला तो उस पे है। तो जिसने गाय का दूध डाला तो वो तो अक्लमंद है, बर्तन भी साफ किया, दूध भी गाय का डाला। दूसरे बर्तन साफ किया, दूध अंदर गधी का डाल दिया, तो जो कि हराम नापाक। ठीक है, बात वही है। तो बिल्कुल इसी तरीके से बात प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट काफ़ी नहीं है कि प्योर करने के बाद उसमें अब डालना क्या है। अब ये लोग जो उसके अंदर जो डाल बैठते हैं वो डाल बैठते हैं जिसको वो हक समझते हैं, हालांकि वो शिर्क होता है। ओह अच्छा अच्छा, इसलिए तो वो ज़ालीन है। ईसाइयों को भी ज़ालीन कहा, ये भटके हुए हैं। मग़ज़ूबी अलैहिम यहूदियों का इन पर अल्लाह का गज़ब है। तो गोया कि ये भटके हुए हैं, ये शफाफ करके भी ऐसी चीज़ डाल बैठते हैं कि जो चीज़ जो है उसमें डालने की नहीं है, मतलब शिरक है, मासियत है, बिदअत है, कुफर है। लेकिन मुसलमान और मोमिन जो है ये ईमान की बरकत से, ईमान सही की बरकत से उस दिल को साफ करके वो अल्लाह तबारक व तआला की सच्ची मोहब्बत ही डालता है, तभी अल्लाह की मोहब्बत का चिराग रोशन हो जाता है। अच्छा भाई, ये फ़र्क है और इसकी बुनियाद ईमान है, ईमान सही। अब पहली कौमें जो है जिनके दीन जो मनसूख हो चुके हैं, किताबें उनकी मनसूख हो चुकी हैं, उनको ज़ाहिर है कि कुरान करीम
پر ایمان لانا چاہیے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا چاہیے. تو ایمان صحیح جب ان کو حاصل ہو جائے گا، اب صحیح ایمان کے نتیجے میں وہ جو ہے وہ اپنے قلب کے پیالے کے اندر صحیح چیز ڈالیں گے. بالکل. تو بات اصل میں یہ تو صرف اس کے اندر بس ایسے جو گھر کے اندر انٹر ہونا ہے، ایک انٹر ہونے کے لیے دروازہ ہے، دروازے سے آپ انٹر ہو رہے ہیں. جی. ایک کوئی پیچھے کی بیک سائڈ سے کھڑکی کود کے اندر آ جائے. جی. ٹھیک ہے، اب انٹر تو دونوں ہو گئے ہیں، لیکن دونوں کا انٹر ہونے میں آسمان زمین کا فرق ہے. صحیح. تو کیا مطلب وہ والا آدمی ہے وہ بالکل پراپر وے سے اندر آیا جو آنے کا راستہ ہے. دوسرا آدمی پیچھے سے کود کے اندر آیا، یہ چور ہے. جی. اب چور اور غیر چور میں بنیادی یہ فرق ہوتا ہے کہ چور ایسی جگہ سے ایسے روشن دان سے کھڑکی سے کود کے اندر آتا ہے، حالانکہ جو گھر کا مالک ہے وہ بھی اندر انٹر ہی ہوتا ہے. اب وہ چور کا جی یار میں انٹر ہی ہوں، یار کون سا میں نے جرم کیا ہے؟ کہ بھائی تو انٹر غلط جگہ سے ہوا ہے. یہ تو صرف انٹر ہو جانا انٹری کافی نہیں، انٹرس کا راستہ جو اختیار کیا وہ غلط. اب ہمارا جو تصوف ہے وہ نفس تصوف نہیں، اسلامی تصوف. ان کا جو تصوف غیر اسلامی تصوف. تو تصوف کا راستہ جو اختیار کیا بظاہر، لیکن انہوں نے غلط راستے سے اختیار کیا، لہٰذا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایکسیپٹیبل نہیں. لیکن ہم نے جو تصوف کا راستہ اختیار کیا وہ اسلامی راستے سے یعنی پراپر وے سے اختیار کیا، جو ایمان، توحید اور یہ رسالت اور عقیدہ معاد کے اوپر مبنی تھا. تو اس راستے اختیار کیا تو ہم نے جو ہے وہ صحیح راستے اختیار کیا، تو اس لیے ہمارا جو تصوف قابل اعتبار ہے. تو یہ مطلب ہے. تو بالکل اسی طریقے سے گھر کے اندر چور غلط جگہ سے داخل ہوتا ہے، لہٰذا وہ مجرم ہے. لہٰذا اسی طریقے یہ تصوف کے اسرار و رموز پر بات کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن غلط وے سے کر رہے ہیں. غلط وے سے کر رہے ہیں. جو وے اسلام نے دیا، جو آخری دین جو آسمانی ہے دین اسلام، اس نے جو وے دیا اس وے سے نہیں کر رہے ہیں. بھائی یہی اصل میں بنیادی فرق ہے کہ اسلامی تصوف میں اور ان ہندوانہ یا عیسائیت کے تصوف میں یہ بنیادی فرق ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے اسلامی تصوف ایکسیپٹیبل ہے، اور ان کا جو تصوف ہے یا بدھ مت ہے، بدھ مت کے اندر تصوف کی بڑی مشقیں ہیں، لیکن وہ ایکسیپٹیبل اس لیے نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے وہ یزکیہم کا وظیفہ جو پورا کیا، اس ذمہ داری کے تحت آپ نے جو اسرار رموز سمجھائے ہیں وہی اسی راستے سے اب آپ کو ایکسیپٹ کرنا ضروری. اب وے اگر آپ اپنا وے رکھیں گے تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو یہ فرق ہے. انہوں چونکہ وے غلط رکھا تبھی اللہ کی محبت سے محروم رہتے ہیں، اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوتا. اور وہ اپنے ذہن میں جس کو قرب سمجھ بیٹھتے ہیں تو وہ اصل میں شیطان کے تصورات ہوتے ہیں، شیطان کے حملے ہوتے ہیں. شیطان نے انہوں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ولدالین کا، ولدالین غیر مغضوب علیہم ولدالین کا. تبھی تو سورۃ جمعہ میں فرمایا کہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دیں تو فاضل نہیں ہو جاتا. تو گویا کہ ان کے اوپر علوم ہے، اہل کتاب ہیں، علوم ان کے اوپر ہیں، لیکن نیچے سے گدھے کی استعداد ان کی ختم ہو گئی، کیونکہ وہ غلط اختیار کیا، انسانیت کا سیدھا راستہ اختیار نہیں کیا کہ یہ صحیح طریقے سے اسلامی تصوف کو پا سکے. اچھا. تبھی یہ پھر جو ہے وہ اللہ کو پا نہیں سکتے اور اللہ کا قرب ان کو نصیب نہیں ہوتا. اچھا ماشاءاللہ. تو حضرت کچھ اور باتیں آپ سے انشاءاللہ سیکھتے ہیں. اچھا کالز بھی ہیں آپ کی، تو چلیں آپ کالز پہلے دے دیں. پہلی کال جی کون ہے صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں فرمائیے گا. ہلو جی السلام علیکم، فرمائیے. وعلیکم السلام. جی میں حضرت کا مرید بات کر رہا ہوں، فہد میری لینڈ سے. آپ لوگوں کا پروگرام بہت ماشاءاللہ زبردست ہے، بہت ہی علمی پروگرام ہے اور ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے. میرا حضرت سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ جب دعا مانگتے ہیں تو میں نے کسی عالم کو سنا تھا ٹی وی پہ کہ حروف مقطعات جو ہیں الف لام میم اور یہ حامیم عین سین قاف، اس کا حوالہ دے کے حضرت سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا دعا مانگ سکتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ تو بس یہ مجھے اس کی وضاحت لینی ہے. تھینک یو. اچھا بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. جی حضرت سے پوچھتے ہیں. بہت اچھا سوال ہے. بالکل یہ حروف مقطعات جو ہیں بالکل ان کے وسیلے اور حوالے سے بالکل دعا مانگ سکتے ہیں، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ یہ جو نام ہے ان کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ یہ اسم اعظم ہے. یہ سارے ملا کے اسم اعظم ہے یا ان سب کے اندر کوئی ایک اسم اعظم ہے؟ اب وہ کون سا ایک اسم اعظم پتہ نہیں ہے، لہٰذا علماء نے سارے حروف مقطعات جمع کر لیے. جب سارے جمع کر لیے اب اس کے اندر اسم اعظم بھی موجود ہے، لہٰذا ان سارے ناموں کو جو ہے وہ پڑھ کے اور ان کے وسیلے واسطے سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ یہ ان حروف مقطعات کے وسیلے واسطے سے یا اللہ میری یہ دعا قبول کر لے. تو بالکل مانگ سکتے ہیں اور یہ بالکل منقول ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول بھی کرتے ہیں. بہت مبارک ہے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
جی نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں. السلام علیکم. فرمائیے کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ اپنا ٹی وی آہستہ کر لیجئے اور آپ اپنے سوال پہ فوکس کیجئے پلیز. فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی مفتی منیر صاحب، میں اور میری وائف آپ کے پروگرام روزانہ دیکھتے ہیں مثلا مغرب کے بعد. تو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے اور ماشاءاللہ بڑی خدمت کرتے ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے جب فاتحہ پڑھتے ہیں تو آیا اس روح کو معلوم ہوتا ہے کہ کون میرے لیے دعا کرتا ہے، کون میرے لیے فاتحہ پڑھتا ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے تو یہ قرآن شریف میں کس جگہ لکھا ہوا ہے؟ ذرا یہ مجھے ایکسپلین کر دیں. اچھا بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. حضرت والے سے دونوں کے جواب لے لیتے ہیں. ماشاءاللہ. جہاں تک پہلا سوال ہے، جو دعا آپ کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں کسی مرحوم کے لیے، بالکل اس کو اطلاع پہنچتی ہے کہ آپ کس نے ایصال ثواب کیا، کس نے پڑھا ہے، آپ پڑھ کے بخشتے ہیں، ان کو بالکل پہنچتا ہے. فلاں نے پڑھا، کوئی صدقہ دیا کسی کے لیے، اس کو بالکل اطلاع ہوتی ہے کہ فلاں نے ہماری طرف سے صدقہ دیا، اس کا ایصال ثواب ہمیں ہو رہا ہے. تو بالکل یہ کر سکتے ہیں، ہوتا ہے اور ان کو اطلاع ملتی ہے، اور احادیث طیبہ کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں. اور باقی دوسرا سوال آپ کا بڑا دلچسپ اور بڑا سینسیٹیو سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ اٹھائے گئے، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ تو بھائی دیکھو، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ ہونا وہ تو قرآن سے ثابت ہے. اب آپ اس کا مردہ ہونا ثابت کریں. اصل میں یہ سوال ہی غلط ہے. سوال اصل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ پیدا ہونا، ان کا دنیا میں زندہ رہنا، وہ قرآن سے ثابت ہے. لیکن اب وہ مردہ ہو گئے، مر گئے، فوت ہو گئے، یہ قرآن سے ثابت کرنے کی ضرورت ہے. دیکھو جو شخص زندہ ہوتا ہے اس کے لیے، اس کی موت کے لیے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب جب بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد ڈاکٹر جو ہے اس کے سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے لائیو کا کہ بچہ زندہ پیدا ہوا ہے. لہٰذا جب زندہ پیدا ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا، اب وہ بچہ بڑا ہو گیا، زندگی گزار رہا ہے. اب اس کی موت کے لیے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. اب ڈاکٹر ڈیتھ سرٹیفکیٹ جب جاری کرے گا تب اس کو مردہ سمجھیں گے، ورنہ وہ زندگی میں اس کو زندہ ہی سمجھیں گے، بندہ زندہ ہے، کیونکہ اس کا لائف سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ڈاکٹر نے آج سے 50 سال پہلے جاری کیا، یہ ہے. لیکن اب جب وہ مرتا ہے، اب ڈاکٹر ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے تو اس کے مرنے کے لیے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، لائف سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. لائف تو اب 50 سال پہلے پیدا زندہ ہوا ہے وہ، ٹھیک ہے. بالکل اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو اس کے بچپن میں پیدا ہوئے، اور بچپن میں انہوں نے کلام بھی کیا، انی عبداللہ، میں جو اللہ کا بندہ ہوں. پھر جو انہوں نے زندگی بھی گزاری تو سارے احوال جو ہے، سارے معجزات آپ کے وجود سے ظاہر ہوئے اور آپ زندہ رہے، اور آپ کی موت کا کوئی سرٹیفکیٹ قرآن نے جاری نہیں کیا. تو لہذا ان کی موت ثابت کرنے کی ضرورت ہے قرآن میں، کہ قرآن نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا، موت ان پر طاری ہو گئی، اس کے ثابت کرنے کی ضرورت ہے. لہذا یہ جو ہے سوال اصل میں یہ قادیانی اصل میں یہ سوال اٹھاتے ہیں. لہذا قادیانیوں سے آپ یہی سوال کریں کہ بھائی اس کی زندگی کا سرٹیفکیٹ ہمیں جاری کرنے کی ضرورت نہیں، وہ قرآن نے جاری کیا ہوا ہے. قرآن نے کہا زندہ پیدا ہوئے، اب مر گئے، یہ اس مرنے کی آپ ایت پیش کریں کہ وہ مر گئے، فوت ہو چکے ہیں، یہ پیش کریں. اور جو وہ پیش کر رہے ہیں، جس آیت کو پیش اگر کرتے ہیں جس سے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ انی متوفی کا ورافی کو الیہ، تو وہ کہتے ہیں کہ تو فوت ہو چکے ہیں، متوفی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس کے لیے آپ یہ سوال کریں کہ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے موت اور قتل کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا؟ ہر نبی کے لیے موت اور قتل کا لفظ استعمال کیا. یقتلون النبیین بغیر حق، کہ یہودیوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا، قتل کا استعمال کیا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا کہ نبی پاک فرمایا کہ فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم، اے محمد اگر آپ مر جائیں، موت ہو جائے آپ کی، یا قتل کر دیے جائیں، تو نبی کی طرف بھی موت اور قتل کی نسبت کی. لیکن ایک واحد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے پورے قرآن میں آپ کی طرف موت کا اور قتل کا لفظ جو آپ کی طرف منسوب نہیں کیا. تو یہ اسی سے آپ اندازہ کریں کہ کچھ ہے بھائی، کوئی بات ہے. ہر نبی کے بارے میں موت و قتل کا استعمال کیا، لیکن عیسیٰ اسلام کے لیے لفظ استعمال نہیں کیا. بلکہ نہ صرف استعمال نہیں کیا، بلکہ جب عیسیٰ اسلام کا ذکر آتا ہے ان لفظوں کے ساتھ، وہاں نفی کر دی. فرما دیا وما قتلوہ، کہ یہودی عیسیٰ اسلام کو قتل نہیں کر سکے، وما صلبوہ، ان کو سولی نہیں چڑھا سکے. تو گویا کہ چونکہ سولی چڑھانا بھی ایک قتل کی شکل ہے، تو قتل کی دونوں شکلوں کی نفی کر دی، قتل نہیں کر سکتے.
بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا. اور دوسری جگہ تو فرمایا وما قتلوا یقینا، کہ یہودی یقیناً عیسیٰ کو قتل نہیں کر سکے. اور پھر جہاں پر موت کا لفظ آیا وہاں بھی نفی کر دی. کیا فرمایا؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں رہے گا مگر ضرور بضرور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئے گا. یہ کہا. اب یہاں پر دیکھو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، تو یہاں موت کا لفظ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا، اس کو موت کو روک لیا کہ قبل موت، عیسیٰ کی موت سے پہلے سب ایمان لے آئیں گے، تو وہاں بھی موت نہیں ہونے دی. تو آپ ذرا سوچیں کہ نہ موت کا لفظ عیسیٰ کی طرف منسوب کرنے دے رہے ہیں، نہ قتل کا لفظ منسوب کرنے دے رہے ہیں، نہ سولی کا لفظ منسوب ہونے دے رہے ہیں. تو قتل کے جتنے معروف راستے تھے سارے عیسیٰ پر بند کر دیے، اور ان کی زندگی اور حیات کا سرٹیفکیٹ قرآن جگہ جگہ جاری کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اس کا مطلب یہ کہ عیسیٰ فوت نہیں ہوئے، وہ مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں. کیوں؟ کہ قرآن نے یہ بھی کہا کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، کہ تم جو ہے، اور ایک جگہ تو فرمایا کہ آپ جو دنیا کے اندر آپ بات کر رہے ہیں بچپن کے اندر ہیں، یکلم الناس فی المہدی وکہلا، فرمایا کہ عیسیٰ جو عیسیٰ وہ پگوڑے میں بھی کلام کرے گا اور بڑھاپے میں بھی کلام کرے گا. یہ قرآن بول رہا ہے. تو دیکھو پگوڑے میں تو کلام کرنا ایک عجیب بات ہے کہ پگوڑے میں کلام کر رہا ہے عیسیٰ ایک بچہ، تو یار واقعی بڑی تعجب کی بات ہے. تو بڑھاپے میں کلام کرنا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ اس کا جواب دے دے کوئی. اس کا مطلب بچپن میں بھی وہ انہوں نے کلام کیا ہے اور بڑھاپے میں بھی کلام کریں گے. معلوم ہے عیسیٰ علیہ السلام پہ بڑھاپا آئے گا، اور جب وہ آسمانوں سے زمین پہ اتریں گے، کیونکہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں 33 سال میں، 33 سال کی عمر میں اٹھائے گئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ زمین پہ تشریف لائیں گے، اور آنے کے بعد دنیا میں 40 سال تک رہیں گے. گویا کہ 73 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوگا. اب جب بڑھاپا آپ پہ آئے گا اب وہ کلام کریں گے. تو معلوم ہے کہ بتانا ہی مقصد ہے کہ عیسیٰ زندہ ہے. ان پہ کہل آئے گا، کیونکہ کہل یعنی بڑھاپے میں کلام ابھی تک انہوں نے کیا نہیں ہے. وہ جب آئیں گے دوبارہ تو اب وہ بڑھاپے میں بھی کلام کریں گے. تو اس سے تو عیسیٰ السلام کی حیات کو بتایا جا رہا ہے. تو حیات کے سارے اسباب قرآن بیان کر رہا ہے، موت کا ایک سبب بیان نہیں کر رہا. میں نے بتایا قتل اور سولی چڑھانا اور اسی طرح جو ہے وہ مر جانا، موت کا لفظ سب کی نفی کر رہا ہے. ہاں باقی نبیوں کی طرف یہ الفاظ منسوب ہو رہے ہیں. اس کا سے پتہ چلا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بالکل زندہ سلامت موجود. اور پھر دوسری بات یہ تو کامن سینس ہے. دیکھو جو نبی کی پیدائش عجیب و غریب ہو، عجیب و غریب طریقے سے پیدا ہوا، اس کے پیدا ہونے کے اسباب عجیب و غریب ہیں، تو اس کے مرنے کے اسباب بھی عجیب و غریب ہونے چاہیے کہ نہیں؟ بے یقین ہونے چاہیے. جو نفخہ جبریلی کے ساتھ پیدا ہوا، پھونک مارنے سے اللہ نے حمل ٹھہرا دیا، تو جب وہ مرے گا تو مرنا بھی عجیب و غریب ہونا چاہیے. اس کی زندگی کے باقی احوال بھی عجیب و غریب ہونے چاہیے. آپ نے اس کا پیدا ہونے کے بعد اس کا بغیر باپ کے پیدا ہونا مان لیا اور بچپن میں بولنا مان لیا، اتنے عجیب و غریب احوال آپ نے تسلیم کر لیے. تو ایک مرنے پر آپ کو کیا مصیبت ہے؟ مرنے پر آپ کی عقل کیوں خراب ہو جاتے کہ نہیں یار وہ آسمانوں پہ کیسے چلے گئے، یار واپس آ کے پھر دوبارہ کیسے آئیں گے، یار ان کی پھونک سے دجال کیسے مرے گا. اس کا مطلب ہے آپ نے پہلے اتنی بڑی بڑی چیزیں مان لی ہیں، تو کامن سینس ہے آگے بھی عجیب و غریب احوال جو ان کو بھی مانیے. لہذا ان کی زندگی عجیب و غریب ہوگی اور آسمانوں پہ زندگی گزاریں گے، کیونکہ نفخہ جبریلی حضرت جبریل کے نفخے سے ہوا ہے، تو ایک فرشتے کا سبب اس کی تخلیق میں شامل ہے. لہذا زندگی میں ایسا وقت ہونا چاہیے جو فرشتوں کے پاس بھی ٹائم گزارے. جو تو ددیال میں دنیا جاتی ہے نا، ننیال میں لوگ جاتے ہیں، تو ددیال ننیال جب میں سب میں انسان کے تعلق ہوتے ہیں. تو ددیال کے اندر کیونکہ نفخہ جبریلی سبب بنا ہے، تو ایک ددیال تو ہے نا، تو ددیال میں جا کے ٹائم گزار رہے ہیں، وہاں ددیال میں رہ رہے ہیں. پھر آسمانوں سے آگے پھر ننیال میں آئے، اب یہ دنیا کی زندگی گزاریں گے. پھر یہاں پر جو ہے وہ پھر جو پھونک ماریں گے دجال بدبخت کو، وہ مارا جائے گا. پھر یہاں 40 سال گزارنے کے بعد اب آپ کا وصال ہوگا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھی طرف قبر کی جگہ ابھی بھی باقی ہے. بھائی نبی کہہ کے گئے یہاں میرے بھائی عیسیٰ دفن ہوگا، یہ جگہ میری دائیں طرف خالی رکھنا. لہذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں قبر مبارک ہے، آپ کے پہلو میں ابو بکر کی قبر ہے اور ان کے پہلو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، یوں تینوں قبریں ہیں، اور اس سیدھی طرف کا حصہ آپ کا بھی خالی ہے. تو وہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عیسیٰ السلام کے لیے جگہ رکھی ہوئی ہے اور نبی نے خود رکھوائی.
اس لیے یہ جو ہے یہ کہنا کہ عیسیٰ زندہ قرآن میں کہا ہے تو بھئی ان کی زندگی کا دلیل ہمیں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ قرآن جگہ جگہ کہہ چکا ہے. آپ ان کی موت کی دلیل پیش کریں کہ کہاں لکھ دیا کہ عیسیٰ کو موت آ گئی, وہ فوت ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ, بہت تفصیلی طور پہ سمجھا دیا آپ نے. جی نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں. السلام علیکم, فرمائیے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ مجھے آج دوبارہ موقع مل گیا اپنا ایک اور سوال کرنے کا, اور جزاک اللہ خیر. حضرت مجھے جو پہلا میں نے سوال کیا تھا, آپ نے ماشاءاللہ میرا سوال کلیئر نہیں تھا مگر آپ نے الحمدللہ اس کا جواب دے دیا, تشریف فرما دی. میرا سوال معذرت کے ساتھ کہ آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے اور سینسٹیو سوال ہے. آئی ڈونٹ نو کہ میں اس کو واضح کر سکوں گی نہیں کر سکوں گی, مگر امید ہے حضرت تشریف فرمائیں گے اس سوال کے سلسلے میں بھی. میرا سوال ہے کووڈ-19 کے سلسلے میں کہ حضرت یہ جو چاروں طرف ساری دنیا کے علماء نے ایک ہی بات کہی اس سلسلے میں, کووڈ-19 کے سلسلے میں, کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. تو میرا سوال یہ حضرت کہ دوسری طرف سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں ان کی طرف سے 2005 سے جارج بش اور بل گیٹس اور یہ سب جو ہے اس کی پیشن گوئی کرتے آ رہے تھے کہ پینڈیمک آ رہا ہے. تو میرا سوال یہ حضرت کہ ہمارے علماء نے اس کی جو ہے, کیا آپ یہ بتائیں گے کہ ہمیں کیا احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کی کوئی پریڈکشن ملتی ہے؟ نمبر 1 بات. دوسری بات یہ حضرت کیا کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں, آئی ڈونٹ نو کہ وہ صحیح ہیں, کیا ان کی تصدیق اس طرح کی جائے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک دنیا کو ایک سسٹم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے جہاں پر آئیڈینٹیفیکیشن چھین لی جائے گی اور بہت ساری اس قسم کی خبریں. تو حضرت دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم ایز اے مسلمان کس طرح سے اپنے قدموں کو مضبوطی سے جمائیں, اللہ پر یقین رکھیں اور اطمینان سے رہیں. اور اچھا, بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. حضرت بڑا ریلیونٹ سوال ہے, ویسے روحانی سے تعلق تو نہیں ہے, اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں ریفریز کر دوں تاکہ آپ اگر آپ اجازت دیں بات کرنے کی. وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں حضرت کہ جو کرونا وائرس ہے اس میں تو ہم تو سمجھ رہے ہیں یہ عذاب ہے, لیکن یہ گورے لوگ سارے جو ہیں غیر مسلم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پریڈکشن تھی ان کی بہت پہلے سے کہ ایسی کوئی پینڈیمک آئے گی, وبائی مرض آئے گا پوری دنیا میں. تو ان کو تو پہلے سے پتا تھا کہ ایک وبا آنے والی ہے, لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف عذاب ہے اللہ کی طرف سے اچانک آ گیا ہے. تو کس کو صحیح سمجھیں؟ اچھا اچھا سوال کیا آپ نے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ پریڈکشن بھی ہو, ان کو پہلے سے پتا ہو کہ یہ آنے والی ہے وبا, اور وہ اللہ کا عذاب بھی ہو, تو اس میں کوئی آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے عذاب اسی طریقے سے ہوتے ہیں. کسی کو کسی پر مسلط کر دیا اللہ کا عذاب, تو یہ اللہ کے عذاب کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آسمان سے سیدھی آگ ہی برسے گی یا آسمان سے پتھر برسیں گے, وہی اللہ کا عذاب ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب لانے کے 100 طریقے ہیں. زلزلہ آ گیا, زمین ہل کے لوگ غرق ہو گئے, سیلاب آ گئے, لوگ مارے گئے, اور جناب وہ کرنٹ لگا پورے گھر کو آگ لگ گئی, سب مر گئے. تو اللہ کے عذاب کی شکلیں انہی اسباب میں سے پیدا ہوتی ہیں. یہ کھانا آپ کھاتے ہیں, اسی کھانے کو اللہ عذاب اور قہر بنائے تو کھانا کھا کے آدمی مر جاتا ہے. تو لہٰذا اگر جو ہے وہ کچھ ایسے کچھ لوگ ہوں کہ جو اس میں استعمال ہو رہے ہیں, جیسے آپ بل گیٹس وغیرہ کا نام لے رہے ہیں, اور انہوں نے مل کے ایک ایسی چیز کووڈ-19 بنا دی اور یہ کر دیا, تو اللہ کو اس کا قہر ہو سکتا ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی بخت نصر کو یہودیوں کے اوپر یروشلم پہ حملہ 2 دفعہ کروایا, اور اللہ کہہ رہے ہیں یہ 2 عذاب نازل کیے ان کے اوپر میں نے. اللہ بخت نصر کے حملے کو خود کہہ رہا ہے میرا عذاب ہے. وہ گویا کہ بخت نصر کو تیار کر کے اس کے اوپر حملہ کروایا اللہ نے خود. فرمایا 2 حملے کیے ان کی اصلاح کے لیے, یہودیوں کی اصلاح کرنے کے لیے کروائے کہ یہودی اپنے عقائد سے ایمانیات سے ہٹ رہے ہیں, لہذا وہ بت پرست بخت نصر کو اللہ نے عذاب بنا کے ان کے اوپر مسلط کیا. تو اللہ کے عذاب کے تو 100 طریقے, اللہ اس بات کا پابند نہیں ہے کہ اس طریقے سے عذاب دوں گا, اس کے طریقے سے نہیں. اللہ جس پر عذاب بنانا چاہے, تو اللہ نے کووڈ-19 کو عذاب بنا دیا, قہر بنا دیا, جیسے علماء کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ذریعہ 2-3-4 لوگوں کو استعمال کر کے ان کے ذریعے سے وہ عذاب جو دنیا کے اندر مسلط کر دیا. پاسبل ہے, اس میں کوئی آپس میں تضاد نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ کہنا کہ وہ اس لیے یہ کیا جا رہا ہے, سوچی سمجھی سازش ہے, ایسا کیا جاتا ہے, اس کا یہ مقصد ہے, ہو سکتا ہے یہ مقصد ہو, لیکن بات وہی ہے کہ وہ مقصد ان کا پورا ہو جائے گا یہ کوئی ضروری نہیں ہے.
کتنے % پورا ہوگا یہ ضروری نہیں، کیوں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کہ یہ کفار و مشرکین بھی تدبیریں کرتے ہیں، مکاریاں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ بھی اس کی تدبیر کر رہا ہے، اللہ بھی ان کی توڑ کی تدبیر کر رہا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا خواہش دیکھو، کفر کی خواہش تو شروع سے ہمیشہ رہی ہے کہ ایمانیات کو مٹا دیا جائے، کفر کو مٹا دیا جائے۔ سیکولر طاقتیں آج تک ان کی خواہش ہے کہ اسلام دنیا سے مٹ جائے۔ اب انگریز ہندوستان کے اندر آیا اور آ کے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ رحیمیہ جو دلی کے اندر، اس پر بلڈوزر پھیر دیے، 1000 مدرسہ پوری انڈیا کے اندر سے صفاتی سے مٹا دیا۔ آج وہی انگریز جو انگلستان سے آیا تھا، آج اسی انگلستان کے اندر ہزاروں مسجدیں بنی ہوئی ہیں، ہزاروں سینکڑوں مدرسے قال اللہ قال رسول پڑھا رہے ہیں۔ وہ انگلینڈ جو ہے مسلمانوں کے اللہ اکبر کے نعرے تکبیر سے بھرا پڑا ہے، وہاں جو صبح شام حفاظ قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں، اور اسی انگلینڈ کے اندر جو ہے ہزاروں مسجدیں، وہاں جو ہے اللہ کا منادی پکار رہا ہے۔ تو دیکھو جو وہاں کیا کرنے اور وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے بھائی یہ تو اللہ کی تدبیریں ہیں، لہٰذا جو ہے کفر کی خواہش ہوتی ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ملیاں میٹ کر دوں، لیکن کر پائے گا کہ نہیں یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اہل ایمان کو بچاتے ہیں، اور آپ حضرات اپنا ایمان مضبوط رکھیں، جیسے میں ہمیشہ ہر درس میں کہتا رہا ہوں، ایمان مضبوط رکھیں۔ یہ کووڈ-19 اور یہ وبائیں، اور یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ وبائیں دنیا میں آتی ہیں، طاعون بھی دنیا میں آتا ہے، وبائیں آتی ہیں، ان سے بچنے کے طریقے بھی بتا دیے، اس بارے میں آپ نے ہدایات بھی بتا دی، لا عدوى ولا طیرہ، کسی کو بیماری لگتی نہیں ہے، یہ اصل فیصلہ ہے۔ باقی احتیاط اپنی دل کی تسلی کے لیے آپ کرتے رہیں، کوئی بات نہیں، لیکن کسی کی نہیں لگے گی بیماری، اور یہ وبائیں آئیں گی۔ اور یہاں تک فرمایا ان وبا میں اگر کوئی کام آ گئے، فرمایا وہ شہید ہو جائیں گے، ان کو شہادت کا مقام ملے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں وضاحتیں کر دی ہیں، تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ آپ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، جو ہماری ذمہ داری ہے انسان کی جسم کے اوپر، کہ 5 وقت کی نماز ہے، رمضان کے روزے، زکوٰۃ، صدقہ، خدا کی یاد، تلاوت قرآن، ذکر، اس میں لگے رہیں، اور اپنی جو معاشرت اس کو اچھے کی پورا کرتے رہیں۔ بس جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بلاوا آ جائے گا تو صاف ستھرے اللہ کے سامنے پیش ہو جائے۔ بھائی یہ مسلمان کی ذمہ داری، اس پر زیادہ اپنے دماغ کو خرچ کرنا اس کی ہمیں ضرورت نہیں، نہ ہماری یہ فیلڈ ہے۔ ہمیں اپنے اللہ کو پانے کی فیلڈ، اس میں لگے رہیں، اور آپ اپنے اللہ کو پائیں گے۔ باقی دنیا میں یہ ایسے چلتا رہتا ہے، اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت فی الارض، کہ اللہ بعض قوموں کے ذریعے سے نہ دباتے رہیں تو دنیا میں فساد پھیل جائے۔ اب دیکھو ایک طاقت کو دوسری طاقت کے پیچھے لگا دیا، اس کو اس کے پیچھے لگا دیا، لہٰذا آپ دیکھو چین امریکہ آمنے سامنے، چین کے ذریعے امریکہ کو دبا رہے ہیں، امریکہ کے ذریعے چین کو دبا رہے ہیں، چین کے ذریعے انڈیا کو دبا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری کے ساری افغانستان کے ذریعے رشیا کو دبا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی تکوینی حکمتیں ہیں، ورنہ دنیا کے اندر فساد، ایک ہی خدا بن کے بیٹھ جائے یہاں پر، سارے ملکوں کو ملیا میٹ کر دے گا۔ لہٰذا اللہ نے ہر طاقت کے مقابلے میں ایک طاقت رکھی ہے، تاکہ فساد دنیا میں نہ ہو، سب کے حقوق چلتے رہیں، اور آپ مڑ بھیڑ کے نتیجے میں سب اب بیلنس رہے، اور سب آپ پہ سے باہر نہ ہو، بلکہ اصل خدائی خدا کی چلتی رہے گی۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ حضرت۔ جی نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں، کون صاحب اور کہاں سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ میں حضرت صاحب کی مرید بول رہی ہوں کیلیفورنیا سے۔ میرے 2 کوسچن ہیں چھوٹی چھوٹی، دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ کیا عورت نماز پڑھنے کے دوران اگر اس کا ٹخنا کھل جائے تو کیا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی؟ اور نمبر 2، مرد کے لیے ٹخنا کھلنا ضروری ہے یا وہ ٹخنا اگر ٹخنا نہیں کھولتے ہیں، لمبا کرتا پہنتے نماز میں یا نماز کے بغیر، تو کیا یہ گناہ ہے؟ شکریہ۔ بہت شکریہ کال کرنے کا، حضرت سے اس کا جواب لے لیتے ہیں۔ یہ اچھا سوال کیا۔ مرد کے لیے تو ٹخنا جو ہے کھلا رکھنا، اس کا حکم ہے کہ ٹخنا چھپے نہ، اور ٹخنا جو ہے ان کا کھلا رہے، ٹخنے سے اوپر یا ٹخنے کے برابر تک ان کا تیمد ہونا چاہیے، تو یہ مرد کو حکم ہے۔ لیکن نماز کی حالت میں اگر اس نے ٹخنا چھپایا ہوا، اتنا لمبا کرتا ہے یا جبہ اتنا لمبا پہنا ہوا، ٹخنا چھپا ہوا ہے، تو نماز کے اندر کوئی پرابلم نہیں، نماز اس کی صحیح ہے، نماز اس کی صحیح ہو جائے گی۔ اب رہا عورت کا معاملہ، عورت کے لیے ٹخنا چھپانا واجب ہے، اس کو اپنے سر سے پیر تک اپنا جو ہے وہ بدن کو چھپانا ہے۔ اگر اس کے ٹخنے سے اوپر اتنا حصہ، یعنی 4 انگل چوتھائی حصہ تک جو وہ ننگا رہ گیا، کھلا رہ گیا، تو ظاہر، اور اس کے اوپر کپڑا نہیں ہے، تو ظاہر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اتنی دیر تک کھلا رہا کہ جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے،
3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے، اتنی دیر تک کھلا رہا تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، بھلے سر کی طرف سے ہو، بدن کے کسی بھی حصے کی طرف سے ہو، اتنا حصہ اگر دیر تک کھلا رہا تو عورت کے لیے نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو مرد کا عورت کا حکم اس میں برابر نہیں ہے، مرد کو ٹخنا ننگا رکھنا چاہیے عام حالات میں بھی، لیکن نماز میں اسے ننگا نہیں رکھا بلکہ اس کے اوپر اس کا تہمت آ گیا، اس کا کرتا لمبا آ گیا تو نماز اس کی صحیح ہو جائے گی، فاسد نہیں ہوگی، بھلے وہ گناہ اس ٹخنا چھپانے کا الگ رہا۔ لیکن عورت کا ٹخنا جو ہے وہ ڈھپنا چاہیے کہ سر سے پیر تک جو ہے اس کا بدن ڈھپنا چاہیے، لیکن اگر اس کا بدن کھل گیا جو چھپانا ضروری تھا تو وہ جو ہے وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ تک کھلا رہ گیا تو اس وقت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ جی بہت شکریہ۔ جی نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں، فرمائیے۔ اچھا آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی۔ نیکسٹ کالر فرمائیے، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محسن ہے، میں فلاڈیلفیا سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ حضرت جی کی کیا بات ہے، آپ کا پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ کام پہ جاتے جاتے وقت حضرت کے پروگرام میں بہت شوق سے سنتا ہوں۔ ماشاءاللہ حضرت کا فیض ہر طرف پھیلتا ہے۔ اور میرا سوال حضرت روح کے متعلق تھا، مثلا جو بات نہیں آنکھ ہوتی ہے اس کے کیا فائدے، کیا اسے انسان پھر سے کہیے گا اپنا سوال۔ جی میرا سوال روح کے متعلق ہوتا ہے، جو روح کی جو بات نہیں آنکھ ہوتی ہے جی 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 اس کے کیا فائدے ہیں، مثلا اس کے ذریعے انسان کیا دنیا کے پورے نظارے کر سکتا ہے۔ اچھا بہت شکریہ۔ جی بہت دلچسپ سوال ہے آپ کا کہ حضرت روح کی جو باطنی آنکھ ہوتی ہے کیا اس سے وہ دنیا کے نظارے کر سکتا ہے اور آنے والے وقت کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا۔ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ، ہمارے پروگرام آپ پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ اور اپریشیٹ کرتے ہیں۔ مقصد بھی ہے کہ اچھا پیغام آپ حضرات کو پہنچے اور آپ حضرات اس سے علم و عرفان حاصل کریں، اس پہ عمل کریں، اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی منازل کو طے کریں، یہی ہمارا مقصد ہے۔ اور وہ پورا ہوتا نظر آتا ہے تو ہمیں مسرت ہوتی ہے اور ہم اللہ سے اجر کے امیدوار ہوتے ہیں۔ اور باقی آپ نے جو سوال اچھا کیا کہ روح کے اندر جو باطنی آنکھ اگر کھل جاتی ہے تو اس سے انسان کیا نظارے کرتا ہے، ظاہر وہ کشف کی آنکھ ہوتی ہے، کیونکہ ایک جو ظاہری مادی دنیا ہمیں نظر آتی ہے اس مادی دنیا کو دیکھنے کے لیے مادی آنکھ کی ضرورت ہے۔ سر کی آنکھ سے ہم مادی دنیا کو دیکھتے ہیں، آسمانوں کی بلندیاں دیکھتے ہیں، زمینوں کی وسعتیں دیکھتے ہیں، آبشاروں کا حسن دیکھتے ہیں، سبزی کی لہلہاٹ دیکھتے ہیں اور پرندوں کی چہچہاٹ سنتے ہیں، تو گویا کہ سارے نظارے مادی آنکھ کے ہیں۔ لیکن روح کی باطنی جو آنکھ ہے، باطنی آنکھ، کیونکہ یہ جو مادیت کا یہ نظارہ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے پردہ غیب کے اندر جو ہے ایک غیب کا نظام ہے جو مادی آنکھ سے نظر نہیں آتا، تو وہ کشف کی آنکھ ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا کر دیتے ہیں، اس کشف کی آنکھ کے ذریعے سے وہ نظارے کرتے ہیں، اس کشف کی آنکھ کے ذریعے سے وہ غیب کی جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ظاہر کرتے ہیں، کبھی کشف کی شکل میں، کبھی الہام کی شکل میں، تو اس کو یہ چیزیں ظاہر نظر آتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ بعض دفعہ ملائکہ کا دیدار ہو جاتا ہے، ملائکہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، ملائکہ کی ہاتف غیبی سے آوازیں سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایسی ہدایات مل جاتی ہیں، ان ہدایات پہ وہ عمل کرتا ہے۔ تو یہ کشف کی اور الہام کی آنکھ جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کو عطا کرتے ہیں۔ تو بالکل جو انسان جو ہے اس میں آنے والے حالات کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مطلع کر سکتے ہیں، آنے والے حالات کو دیکھ سکتا ہے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ خواب میں یا بیداری میں دکھا سکتے ہیں کہ یہ ہونے والے ہیں۔ اور یہ ہوا، دنیا کے اندر ایسے اولیاء کاملین گزرے ہیں کہ جنہوں نے آنے والے حالات کے بارے میں پریڈکشن دی ہیں، پیشن گوئیاں دی ہیں، اور آج وہ بالکل سچ نظر آ رہی ہیں۔ جن میں سے مشہور جو ہے وہ نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ ولی گزرے، انہوں نے تو ایک ایک نام کے ساتھ جو ہے پورے ہند و پاک کی ایسی پیشن گوئیاں دی ہیں جو آج لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یار اس وقت تو وہ کس صدی کے اندر انہوں نے یہ ساری کی ساری پیشن گوئیاں دی ہیں اور آج جو وہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ تو معلوم ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا سکتے اپنی کشفی قوت کے نتیجے میں انسان اس پر جو ہے پریڈکشن بالکل دے سکتا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ باطن کی آنکھ سے ایک نئی دنیا کا نظارہ بالکل کر سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے اور نیکسٹ کالر ہیں۔ ہیلو جی السلام علیکم، فرمائیے۔ جی السلام علیکم حضرت جی، کیسے ہیں آپ؟ بہت سلام آپ کی خدمت میں۔ وعلیکم السلام۔ اور حضرت جی اعتکاف کا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا آپ کے ساتھ، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں زندگی میں کبھی اعتکاف کروں گی، اور ماشاءاللہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا۔ اور مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ کالز کب دوبارہ لینی شروع کریں گے؟ شکریہ۔
اچھا، شکریہ کال کرنے کا۔ ماشاءاللہ، سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ، آپ نے اعتکاف کے حوالے سے اپریشیٹ کیا ماشاءاللہ۔ دنیا بھر سے ہمیں بڑا زبردست فیڈ بیک ملا، ہمیں بہت مسرت ہوئی، کیونکہ دنیا بھر میں لاک ڈاؤن تھا اور ہر بندہ گھر میں بیٹھا تھا، مسجدیں تک بند تھیں، اور ہماری یہ اعتکاف جی اللہ کی طرف سے ایسا اللہ نے دل میں ڈالا اور یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا، اور دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا، اور ہم نے یہ آن لائن جو ہے لائیو اعتکاف کر دیا۔ یہاں تک کہ اور پیروں کے جو مرید تھے انہوں نے بھی استفادہ کیا کہ ہمارے پیر صاحب کی خانقاہ بند ہے، مسجد بند ہے، ہم کہاں ذکر و اذکار کریں، کہاں ضربے لگائیں۔ تو یہ ایسا ان کو ایک جو اللہ نے یہ ضابطہ عطا کر دیا اعتکاف کا، اور تربیت کی اعتکاف سے لوگوں نے خوب لطف اٹھایا، خوب ضربیں لگائیں، اور آخری 10 دن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 20 دن ہمارے مایوس گزرے تھے، اداس گزرے تھے، لیکن آخری 10 دن میں ایمان تازہ ہو گیا، روح تازہ ہو گئی، زندہ ہو گیا۔ کہاں کہاں سے کس انداز سے دعائیں ملی ہیں، میں تو حیران ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اتنا بڑا کام ہم سے لے لیا۔ تو یہ اللہ کی رحمت تھی، اور آپ نے بھی جیسے بتایا کہ آپ نے استفادہ کیا اور آپ نے زندگی میں پہلی مرتبہ اعتکاف کیا اور اس کا لطف اٹھایا، تو واقعی وہ سلسلہ بہت کامیاب رہا۔ بلکہ ہمیں تو دنیا بھر سے یہ بھی جو ہے لوگوں کی طرف سے اصرار ہے کہ یہ سلسلہ سال بھر جاری رہے، اس کے لیے ہم نے پلان کر لیا ہے۔ تفصیلات مزید ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہر مہینے کے آخری 3 دن، ہر مہینے کا آخری جو ویکنڈ ہے، گویا کہ جمعرات شب جمعہ سے لے کے جمعہ ہفتہ اتوار، تو گویا کہ یہ 3 دن جو ہے ہم ہر مہینے کے آخری ویکنڈ کے اندر جو ہے ہم یہ اعتکاف کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لائیو اسی طریقے سے آئے گا، اور آپ یہ 3 دن ہر مہینے کے دنیا بھر میں لوگ ہمارے ساتھ شریک رہیں۔ تو ہم یہ تاکہ یہ پورے 11 مہینے یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تو دل کی کیا حالت ہوگی، دل تو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو جائے گا، اور رمضان جب آئے گا تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی ولایت و معرفت کی منزلیں طے کر جائے گا۔ تو ہم نے یہ سوچ لیا ہے، تو انشاءاللہ جون کا جو آخری ویکنڈ آ رہا ہے اس کے اندر انشاءاللہ بسم اللہ ہم کریں گے، اور لائیو اعتکاف جو ہے اسی طرح 3 دن شب جمعہ سے سٹارٹ ہوگا اور اتوار کو جو ہے زور پہ ختم ہوگا۔ اس طریقے سے ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں، تو آپ ابھی سے اپنے آپ کو تیار رکھیں، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ یہ سب آپ کی محبت کی وجہ سے ہوا۔ اور باقی یہ کہ آپ نے دلچسپ سوال کیا کالیں لینا کب شروع کریں گے، تو کالیں تو میں باقاعدہ لے رہا ہوں، کیونکہ کالوں پر کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ ہاں کالیں آپ کریں، اب پورا رمضان میرا کالوں میں گزرا ہے، یعنی فجر سے بیٹھ جاتا تھا اور جو 2 3 گھنٹے پہ تک کالیں لے رہا ہوں۔ اور اب تو حالت یہ ہے کہ دنیا بھر میں ٹائم کتنا ڈیفرنٹ ہے، ڈیفرنٹ ٹائم ہے، ٹائم زون الگ الگ ہے، اور لوگوں کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ امریکہ میں کیا ٹائم ہے، کسی وقت بھی کوئی کال کر رہا ہے۔ لہٰذا اب لوگ مجھے جب پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ کی ٹائمنگ کے دن کیا ہے، ٹائمنگ کیا ہے، میں کہ میرا کوئی ٹائم نہیں، جب دل کرے کال کر دو۔ اب کبھی رات 3 بجے کال بج رہی، 2 بجے بج رہی، دن میں بج رہی، تو میں جو جتنی طاقت ہوتی میں کال لیتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے 3 بجے کال بج رہی ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں اس کے وہاں دن ہے اور یہاں رات ہے، میں لے لیتا ہوں اللہ کا نام لے کے، اللہ اس کو قبول کرے، اور دعا یہ کرتا ہوں یا اللہ یہ کالیں لینے کا سلسلہ اس کو عبادت بنا دے، میں خالی تیری رضا کے لیے، تیرے بندوں کی دل کی تسلی کے لیے میں کال لے رہا ہوں۔ اس لیے کالونی کی تو میری کھلی ہوئی ہیں، اور ویسے البتہ وزیٹیشنز، ملاقاتیں لوگوں سے جو اپنے مسائل کے میرے پاس آتے ہیں، وہ البتہ ہم جو ہے یہ ابھی لاسٹ جو ہے ٹیوزڈے سے سٹارٹ کر چکے ہیں۔ ٹیوزڈے اور سیٹرڈے 2 دن میں ملا کرتا ہوں، وہ ٹیوزڈے سے شروع کر دیا۔ اب کل سیٹرڈے ہے، کل سیٹرڈے ہے، تو کل انشاءاللہ ملاقات کریں گے۔ تو وہ سلسلہ جو ملنے والے وہ بالکل آ سکتے ہیں 12 سے 4 بجے تک، تو وہ جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ اپنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ماسک کے ساتھ آئیں ہیں، تو وہ جناب وہ ہماری یہاں پہ جگہ بنائی ہے سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ، کرسیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ بیٹھیں اور اپنے مسائل کے لیے، کیونکہ نیو یارک کے اندر فیزز کے اندر جو ہے وہ الحمدللہ لاک ڈاؤن کھول دیا ہے، تو اس سے کافی آسانیاں ہو گئی ہیں۔ وہ ملاقاتیں البتہ میں نے اب شروع کر دی ہیں، وہ آپ جو ملنا چاہتے ہیں وہ آنا شروع کر دیں، باقی کالز میری کھلی ہوئی ہیں، جب چاہے کال کریں انشاءاللہ بات ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ پلس ناظرین یہ بھی نوٹ فرما لیں کہ سنڈے کے دن حضرت جو پروگرامز کرتے ہیں اس میں بھی آپ کال ان کر سکتے ہیں، جس میں آپ کے مسائل اور ان کا حل ہے۔ ایک پروگرام اور اس سے پہلے کشکول معرفت کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک چینل ہے جس کے ذریعے آپ حضرت سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ تو یہاں پہ ایک دوسرے بریک کا وقت ہوا ہے، انشاءاللہ ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے اور تیسرا سیگمنٹ کنٹینیو کریں گے۔ ہم ایک بار پھر بہت شکر گزار ہیں ہماری آج کی اسپانسر کی، عمرانہ ممتاز سیاٹل واشنگٹن سے، کہ آپ نے ہمارا پروگرام اسپانسر کیا۔ سو اسٹے ٹیونڈ ود us, we'll be right back.
Do you suffer from psoriasis, eczema, dermatitis, or other skin conditions? Are you tired of the itching, redness, dryness, and flaking? Honeyderm is your source for the healing power of the honeybee and pure botanicals that cure and regenerate healthy skin. The revolutionary science of Honeyderm products use 100% natural ingredients from honey, as well as herbal oils and extracts in natural delivery systems that ensure maximum safety and maximum effectiveness. At Honeyderm, we've helped thousands of people suffering the worst skin problems, including psoriasis, eczema, dermatitis, and rosacea. Do not wait. Our products come with a 100% money-back guarantee. Start now and recover your healthy skin. خوشخبری مکتبۃ المنیر کی شاندار پیشکش اب حاضر خدمت ہے مفتی اعظم امریکہ حضرت جی حضرت مولانا مفتی منیر احمد آخوند صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی عشق رسول میں ڈوبی ہوئی عاشقان رسول کی خدمت میں کتاب السلام طریقہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صلاۃ والسلام درود و سلام وہ انوکھی اور لذیذ عبادت ہے جس کا اللہ تعالی نہ صرف حکم دیتا ہے بلکہ خود رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام بھیجتا ہے. اسی لیے مجالس ذکر و درود کو ملائکہ تلاش کرتے ہیں. آخر کیا طریقہ ہو کہ صلاۃ والسلام کی حقیقی روح اہل ایمان کے قلب و عمل میں مہک جائے. اس کتاب میں وہی طریقہ بتلایا گیا ہے کہ ہر محفل درود و سلام اسی طرز پر ہو تو عشق و وفا کا خوب مزہ آ جائے. اس کتاب کو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایسے ترتیب وار اعمال و اشغال مرتب کیے ہیں کہ حاضرین محفل نہ صرف صلی علی کہہ کر جھومیں بلکہ فضائل صلاۃ والسلام کا ایسا درس لے کر اٹھیں کہ ان کا رواں رواں عشق رسول میں ڈوب جائے اور اسوہ رسول میں حیات طیبہ کے وہ روشن پہلو دیکھیں کہ جینے کا سلیقہ آ جائے اور غافل دل بصیرت کا وہ سبق پڑ جائے کہ اپنی بے ثباتی اور فنا کا اعترافی نعرہ لگا کر اپنے رب کو دیوانہ وار پکار اٹھے. تو دیر نہ کیجیے, اٹھیے اور اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے. ہماری ویب سائٹ ہے www.nasibakmall.com اور ہمارا پتہ ہے امریکہ میں. اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے رابطہ کیجیے. توفیق کمال, نیو یارک, فون نمبر 5162824566. دوبارہ ہمارا نمبر نوٹ کیجیے 5162824566. اور پاکستان میں ہمارا پتہ ہے مکتبۃ المنیر, اندرون شمالی گیٹ, جامع العلوم, عیدگاہ بہاول نگر, پنجاب, پاکستان. ناظم ادارہ مفتی صبغت اللہ عدن آخوند. فون نمبر 0333630730. کوئنز میڈیکل کیئر ڈاکٹر ناہید سلطانہ کی زیر نگرانی فیمیل ہیلتھ پروفیشنلز اور کمپیٹنٹ لیڈی ڈاکٹرز پر مشتمل ایک ہی لوکیشن پر قائم مکمل فیملی میڈیکل کیئر سینٹر. ویمن ہیلتھ کیئر, گائنیکالوجیکل ایگزامز, پیڈیاٹرکس, ایڈلٹ فزیکلز, ایکو کارڈیوگرام, EKG ٹیسٹنگ, چلڈرن ویکسینیشن اور اب ایئر ٹریولرز کے لیے کووڈ-19 PCR ٹیسٹ کی سہولت. ریپڈ لیب ریزلٹس ان 72 hours only. کوئنز میڈیکل کیئر, جمائکا. فون 718-206-2222. ویلکم بیک ناظرین. روح کی باتیں پروگرام چل رہا ہے اور ہم تھرڈ سیگمنٹ میں حضرت والا سے ایک دلچسپ واقعہ سنتے ہیں آپ کی آبیتی میں سے. تو حضرت آج بھی ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ کوئی بڑا دلچسپ سا خوبصورت سا اپنی آبیتی میں سے واقعہ ہمیں بتائیے گا. ہاں, یہ آج مجھے واقعہ یاد آ گیا. جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان. یہ میری مادری علمی ہے تو میں نے وہیں علوم حاصل کیے. میرے اساتذہ و مشائخ وہیں تھے اور وہاں پہ کسب علم میں نے کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ کسب علم کے زمانے میں, طالب علم کے زمانے میں اپنے اساتذہ و مشائخ کو دیکھتا ہے اور اس سے اخذ کرتا ہے اور وہی ایک تعلیم و تربیت کا موقع ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس آبیتی میں وہی واقعات میں شیئر کرتا ہوں کہ جس سے ہمیں کوئی سبق ملے. اور جامع علوم اسلام میں بنوری ٹاؤن ماشاءاللہ تو یوں سمجھے کہ جس دور میں میں نے پڑھا تو بس ایک اولیاء اللہ کی جماعت تھی. علم و فضل کے مینار تھے. ہر استاد اپنے علم کا ایک جو ہے وہ روشن مینار تھا.
اور اس دور میں حضرت مولانا ادریس صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. ہاں، اور وہ شیخ التفسیر سے جامعہ العلوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے. اور ماشاءاللہ ان کا وصال ہوا 107 سال کی عمر میں. اللہ اکبر. 107 سال اللہ نے ان کو عمر دی. اور بڑی عجیب و غریب ان کی علم و معرفت کا مقام تھا، اور تفسیر کے بڑے عجیب و غریب نکات تھے ان کے. دوسرے اسی دور میں مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ شیخ الحدیث سے. تو یہ اس زمانہ ہے کہ جس زمانے میں ہم نے چھوٹے درجے پڑھے، اور پھر یہ کہ ان حضرات سے بھی استفادہ کیا. ہم نے جلالین تفسیر جو ہے وہ مولانا ادریس صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، اور مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں جو ہے بخاری شریف کے درس میں، ترمذی کے درس میں جا کے ان کے درس سے استفادہ کرتے تھے، اور ان کے عجیب و غریب علوم و معارف تھے. یہ دونوں بزرگ اسی ایک زمانے میں تھے. تو ایک مرتبہ کا واقعہ کو زہر کا وقت تھا تقریباً، تو مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنوری ٹاؤن کے اندر داخل ہوئے، کیونکہ جامعہ اسلام بنوری ٹاؤن کے قریب ایک علاقہ پٹیل پاڑا کے نام سے. تو پٹیل پاڑا کے اندر جو وہاں مفتی ولی حسن صاحب کا گھر تھا، تو وہاں سے وہ تشریف لایا کرتے تھے. تو وہ تشریف لائے، مسجد میں داخل ہوئے. ادھر مولانا ادریس صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ سامنے سے آ رہے ہیں، اور وہ بوڑھے ضعیف ہیں. اچھا، مولانا ادریس صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب انداز ہے کہ کوئی بھی سامنے سے طالب علم آ رہا ہے، بڑا آ رہا ہے، چھوٹا آ رہا ہے، سلام کرتے تھے، اور سلام میں پہل کرتے تھے. یعنی ان کی کرامت تھی کہ کئی دفعہ ہم نے سوچا کہ یار ہم پہلے سلام کریں گے، اس دفعہ نا حضرت آ رہے ہیں پہلے ہم. لیکن عجیب بات ہے، ہم بولنے لگتے تو حضرت پہلے بولتے السلام علیکم، یوں ایسے بادشاہوں کی طرح باروب انداز سے سلام کرتے. اچھا، دوسرا ان کا انداز یہ تھا کہ اب آپ نے جواب دیا، ہم طالب علم، ہم ادب میں کھڑے ہو جاتے، ہم کہتے وعلیکم السلام، ادب آہستہ بولے تو رک جاتے. فرمایا اونچا بولو تاکہ ہم سن لیں. اچھا یہ انداز. ٹھیک. اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ سلام یہ کیا چیز ہے، یہ اس کی قدر تمہیں جنت میں پتہ چلے گی. اچھا، کہ جنت کے اندر جنتی کریں گے ہی سلام، سلام علیکم، سلام علیکم، ملائکہ سلام علیکم. سلام فرمایا کہ وہ جو ہے جنت میں کریں گے سلام، ان کی پہلی ملاقات ہی سلام ہوگی. وہاں پتہ چلے گا یہ سلام کیسی عبادت ہے، اس کے راز وہاں کھلیں گے. یہاں لوگوں کو قدر نہیں ہے. فرمایا کہ لوگ سلام کرنے میں پہل نہیں کرتے. تو حضرت سلام کرتے تھے السلام علیکم، تو جناب وہ اگلا آہستہ بول رہا ہے، اونچا بولو تاکہ ہم سن لیں، یہ فرماتے تھے. اب یہ مولانا ادریس صاحب میرٹھی ادھر سے تشریف لا رہے، ادھر سے مفتی ولی حسن صاحب تشریف لا رہے. جب مولانا ادریس صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے انگوٹھے پہ کوئی زخم تھا، اس میں پٹی باندھی ہوئی تھی. اب دیکھو، اب یہ دونوں بزرگ آمنے سامنے آئے. انہوں نے دیکھا کہ مفتی ولی حسن صاحب آ رہے ہیں، تو مولانا ادریس صاحب میرٹھی نے کہا السلام علیکم، یہ کہا. تو مفتی ولی حسن صاحب نے سر اٹھایا، وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، ایک مسئلہ پوچھنا ہے، یہ کہا. جب یہ کہا تو ہم نے سوچا کہ دونوں وقت کے جناب ولی اور علم و معرفت کے پہاڑ یہ سامنے آمنے کھڑے، کیا بات کر. سب طلبہ اکٹھے ہو گئے، ہم قریب ہو گئے. اب وہ مولانا ادریس صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ میرے انگوٹھے پر زخم ہو گیا تھا، میں نے اس پر پٹی باندھی ہے، وضو کے لیے میں اس پر ہاتھ گیلا کر کے مسح کر لیتا ہوں، کیا ٹھیک کرتا ہوں؟ یہ سٹائل ان کا، ٹھیک کرتا ہوں. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر پانی آپ کے زخم کو مضر ہے، نقصان دیتا ہے، تو پھر آپ کا مسح کرنا درست ہے، آپ کا وضو صحیح ہے. کہا کہ ہاں اس زخم کو پانی نقصان دے گا، اس لیے میں نے اس پر مسح کیا ہے. تو ٹھیک کیا ہے؟ تو مفتی ولی صاحب جی بالکل ٹھیک کیا ہے، بالکل ٹھیک کیا ہے، تو آپ کا وضو درست ہے. اب پتہ کیا کہتے؟ کہا ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. مفتی صاحب کل روزے آخرت میں آپ گواہ رہنا. اچھا، یعنی کھڑے کھڑے انہوں نے ہمیں دنیا سے آخرت میں پہنچا دیا. اللہ، مجھے آج تک وہ کیفیت یاد ہے کہ ہم دنیا میں کھڑے ہیں اور انہوں نے کھڑے کھڑے میں آخرت میں پہنچا دیا کہ یار یہ اصل نہیں ہے جہاں پھر رہے ہیں، یہاں جو کر رہے ہیں اس کے لیے کر رہے ہیں، یہاں مسح کر رہے ہیں اس کے لیے کر رہے ہیں، یہاں وضو کر رہے ہیں اس وہاں کے لیے کر رہے ہیں. یار یہ ہم کس عالم میں ہیں،
مجھے اپنی کیفیت اس وقت آج تک یاد ہے کہ یار کمال ہے، چٹی داڑیاں ہو گئیں، بوڑھے بزرگ ہو گئے، 107 سال عمر پہنچ گئی، مفتی ولی حسن صاحب علم و فضل کا امام ہیں، مفتی اعظم پاکستان، میں کہ وہ ایک کندھے پر رومال سادگی کے ساتھ وہ علم و معرفت بیان کر رہا ہے اور کہہ رہے کہ آپ گواہ رہنا، کل روز آخرت میں آپ گواہ رہنا ہیں کہ ہم اسی طرح مسا کرتے رہیں گے. یہ مولانا ادریس صاحب میٹری رحمۃ اللہ علیہ. تو مفتی صاحب جی بالکل، جی بالکل آپ بجا فرمائیں، بالکل درست ہے، یہ آپ صحیح کر رہے ہیں. انہوں نے اور تصدیق کی اور یہ دونوں بزرگ کھڑے ہیں، اس کے بعد ہی کر کے السلام علیکم یہ کہا اور چل پڑے، اور پاؤں گھسڑتے ہوتے، یوں گھسڑتے پاؤں جاتے تھے، پاؤں نہیں اٹھتے تھے، یعنی اتنی عمر ہو گئی، لیکن کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. یعنی لمبی سے لمبی نماز امام پڑھا رہا ہے وہ کھڑے، یعنی جوان بیٹھ جائے وہ کھڑے ہیں. اور بڑھ کے دلچسپ بات کہ وہاں جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کی جو جامع مسجد، اس کے امام تھے قاری رشید الحسن صاحب. قاری رشید الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب تو ان کے بیٹے ہیں ان کی جگہ پر امام. تو قاری رشید الحسن صاحب جو ہے خاص طور پر زور کی جب نماز ہوتی تو زور کی نماز میں کافی لمبی رکعت ہوتی. اب طلبہ جو ہے ہم 12 بجے چھٹی کر کے کھانا کھاتے، کھانا کھا کے قیلولے کے لیٹتے. اب قیلولے کے وقت میں نیند ہے، غنودگی ہے، وضو کر کے وہاں کھڑے ہو گئے. اب آپ کو تو اس سے زیادہ کھڑے ہونے کا موڈ نہیں ہوتا، بندہ گرتا ہے. اب اتنی لمبی، وہ تو طوال مفصل پڑھ رہے ہیں کیونکہ زور میں طوال مفصل کو حکم ہے، سورہ حجرات سے سٹارٹ ہوتی ہیں، تو لمبی لمبی صورتیں پڑھ رہے ہیں. اور جناب ہم پیچھے سوچ رہے کہ یار بس کرو بھائی، طلبہ کی حالت یہ. وہ یہ مولانا ادریس صاحب میٹری رحمۃ اللہ نے کہا ہوا تھا آپ جتنی لمبی نماز پڑھائیں گے میں کھڑا رہوں گا. سبحان اللہ. وہ اتنی لمبی عمر ہو گئی ہے اور وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو قاری رشید الحسن صاحب کو بعض طلبہ نے کہا امام صاحب آپ اتنی لمبی رکعت کرتے ہیں، پیچھے بالکل کمر ٹوٹ جاتی ہے، آپ ذرا مختصر کر دیا کریں. تو وہ ہنس کے کیا فرماتے کہ بھائی دیکھو حدیث میں حکم ہے کہ جماعت میں سب سے جو کمزور ہے نا، جو ضعیف، اس کا اعتبار کرو. تو یہ سب سے ضعیف مولانا ادریس میٹھی ہے، ان کا میں تو اعتبار کرتا ہوں. سب سے ضعیف اور کمزور تو وہ ہے. انہوں نے کہا پہ کھڑے تو اب کھڑے، تو میں تو ان کا اعتبار کروں، میں تو حدیث کے مطابق کر رہا ہوں. تو یہ دلچسپ. تو مولانا ادریس کھڑے ہو کے نماز پڑھتے، کبھی بیٹھے نہیں. یا اور 107 سال کی عمر ان کا انتقال ہوا، اور اس کی بھی عجیب، اس کی ایک الگ جو سٹوری ہے، داستان ہے، کبھی بیان کروں گا ضرور. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ اولیاء کاملین، ایسے اولیاء کاملین اور علم و فضل کی اماموں کی صحبت میں ہم نے علم حاصل کیا. ان کی صحبتوں میں ان کے وہ آخرت کے تصورات کو ہم نے دیکھا ہے. تو یہ اسی کی برکت ہے کہ یہاں امریکہ جیسے میٹرسٹک معاشرے میں مادہ پرست دنیا کے اندر آ کر بھی الحمدللہ روحانیت کی اس آنکھ سے ابھی دیکھتے ہیں. وہ برکت ان کی صحبتوں کی ہے کہ وہ یہ ہمیں نتھنگ لگتا ہے، لیکن چونکہ خدا نے بٹھا دیا، دین کی خدمت کرنے بیٹھے ہیں، لیکن دل ادھر ہی لگا ہوا ہے. کیونکہ دیکھا کہ وہ دنیا میں کھڑے کھڑے انہوں نے ہمیں ایک جملے سے آخرت میں پہنچا دیا کہ آخرت میں گواہ رہنا، میں اس پہ عمل کر رہا ہوں. یہ ناظرین اس حقیقت کا اندر بٹھا لیں، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں آخرت کے لیے کر رہے ہیں. وہاں جو سکہ چل رہا ہے اس سکے کو یہاں ایک جیب میں ڈالیں، جو سکہ وہاں نہیں چلے گا اس سکوں کو پھینک دیں، اس پہ ٹائم ویسٹ نہ کریں. ماشاءاللہ، بہت زبردست، بہت سبق آموز واقعہ ہے. بے شک بے شک. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ اللہ والوں کی نظر جو ہے وہ بڑے فیوچر پر ہوتی ہے. ایک ہم لوگ ہیں جو دنیاوی مقاصد کے لیے ایک چھوٹے سے جو دنیا کا فیوچر ہوتا ہے اس کے لیے بہت کچھ تگ و دو اور کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اس سے بڑا فیوچر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیشہ عبد و آباد کا فیوچر ہے، آخرت کا فیوچر. تو ہماری بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک چھوٹے فیوچر کے ساتھ ساتھ اس بڑے فیوچر کی بھی تیاری رکھیں. لائف کا مزہ جبھی ہوگا اور کامیابی بھی جبھی ملے گی. تو ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے یہاں پہ. انشاءاللہ آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.